नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहू। ए अल्लाह, हमें हक को हक दिखा और इस पर चलने की तौफीक फरमा, और बातिल को बातिल दिखा और इससे बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज से हम लोग एक अजीम दौर में कदम रखने लगे हैं। दौर कुरान अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसको कबूल करे और हमारे लिए आसान करे, और हमारी इस क्लास में बरकत जो है वो अता फरमाए कि हमारी इस क्लास में लोगों का आना जाना बैठना समझना आसान हो, शरह सदर करे, सबसे इम्पोर्टेंट। तो बहरहाल मैं सिर्फ एक बात से शुरू करूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम जो क्लास में लोग जितने भी जमा हैं, ये दीज आर द चोजन पीपल, ये चुने हुए लोग हैं जिसे अल्लाह ताला ने चुना कुरान की हदायत के लिए, कुरान को समझने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है आज हम इस कुरान क्लास में, और इस वक्त सबसे पहले अपनी नीयतों की इस्लाह करें कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की वर्डिंग्स, अल्लाह की बातों को समझने के लिए, जिंदगी में प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करने के लिए यहाँ बैठे हैं कि हम कुरान को समझ सकें और उसको अपनी जिंदगियों में ढाल सकें। तो पहले तो आप सबको मुबारक कि हम सबको अल्लाह ताला ने चुना। आपको पता है, एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए तो एक जगह कुरान की तलावत हो रही थी और एक जगह दरसो तदरीस हो रहा था, कुरान को समझा जा रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां कुरान को समझा जा रहा था वहां बैठने को प्रेफरेंस दी। नो डाउट तलावत करने में बहुत सवाब है, एक लफ्ज जो है उसको पढ़ने की 10 नेकियां हैं। और जैसे स्कॉलर्स कहते हैं कि अलिफ लाम मीम, ये एक लफ्ज नहीं, ये 3 लफ्ज हैं, और एक पढ़ने से आपको 30 नेकियां मिल जाती हैं। लेकिन कुरान को समझना और ये दौरे कुरान हम क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये कि हम समझें, जो आई ऑलवेज रिपीट, कि कुरान के 5 हक हैं। उन 5 हकूक को निभाने के लिए हम इस कुरान क्लास का इनकाद करते हैं, जिसमें पहला हक है हम कुरान पर ईमान लाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, इस कुरान की हम तलावत करते हैं तजवीद और तरतील के साथ, प्रॉपर उसकी प्रोनाउंसिएशंस के साथ। तीसरा इसका हक है कि हम इस पे गौर व फिक्र करते हैं, इसके मायने को समझने की कोशिश करते हैं। चौथा इसका हक है कि जो हमें समझ आया है उसको अपनी जिंदगियों में ढालते हैं अमली तौर पे। और पांचवा ये है अबलाग, के अल्लाह के इस पैगाम को आगे लोगों को दूसरों तक भी पहुंचाना है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास नहीं है, और ये कुरान एक मोज़ा है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर नाज़िल फरमाया था। और अब ये मेरा और आपका हक है कि हम इस कुरान की तालीमात को एक दूसरे तक पहुंचाएं। और उसका सबसे एक छोटी सी बात मैं अक्सर कहती हूँ, सदका जारिया, कि आज जो भी हम कुछ पढ़े, कम से कम 3 से 7, 3 से 5, यानी कि लोगों के साथ हम इस कुरान को, इसके मतलब जो कुछ पढ़ा है वो आपस में शेयर करें, ताकि वो सदका जारिया हो जाए। दूसरी बात, ये दौर क्यों किया जाता है? दौर इसलिए किया जाता है कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और दौर है क्या? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ 2 दफा दौर किया था। और बेहतरीन तरीका दौर का कुरान की तलावत, यानी कि प्रॉपर उसकी अरबिक जो उसकी रेसिटेशन है वो है, और साथ उसका तर्जुमा है। तो इस वजह से मैंने जो उस पे की है कि कुछ आयतों को हाईलाइट किया है, उनकी तलावत करेंगे। और उन बाकी जो है, हम कुरान जो है मोस्टली उसको तर्जमे के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, शान नज़ूल देखेंगे, कुछ जो थोड़ी सी आयात हैं, कुछ बातें हैं, उनको समझने की भी कोशिश करेंगे। तो ये एक ब्रीफ सा, जिसको कहते हैं, एक रिफ्रेशर कोर्स है जो इंशाल्लाह ताला हमने शुरू किया है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। दूसरा ये याद रखिएगा कि ये जब कुरान का जिक्र कहीं भी होता है तो अल्लाह ताला ऐसी महफिल को, ऐसी जगह को फरिश्ते घेर लेते हैं। और बिकॉज क्योंकि ये जूम क्लास है तो फरिश्ते घेर रहे हैं, तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन फरिश्ते मेरे घर में भी हैं, फरिश्ते आप लोगों के घर में भी हैं।
الحمدللہ جیسے میں آلویز سے کیونکہ ہماری کلاس کی جو وہ باؤنڈری ہے وہ زوم کی وجہ سے پاکستان کے ڈفرینٹ علاقوں میں ہے، یو کے سے سنی جا رہی ہے، دبئی سے ایک میری سسٹر یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ سب یہ باتیں سن رہے تو سوچیں امیجنیشن میں لے کر آئیں کہ سبحان اللہ کہ یہاں پہ قرآن کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس جگہ کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ لوگ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں، تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بات اتنی پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سب کو معاف کر دیا جائے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں لوگ یا فلاں شخص کوئی اس موٹو سے نہیں بیٹھا، اس کا موٹو قرآن کو سمجھنا نہیں، شاید کچھ اور ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے اس پاک محفل کے صدقے اس سب کو معاف کر دیا جائے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ میں قرآن شروع کرنے سے پہلے اس کی امپورٹنس ہم سب کے دل میں ہو کہ ہم اس چیز کو فار گرانٹیڈ نہ لیں، ہم اللہ کی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ اللہ کی کتاب، اللہ کے الفاظ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو سمجھنے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پہ اتنے خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری صغیرہ کبیرہ جانے انجانے گناہوں کو انشاءاللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور ہم سب کو پاک اور صاف کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ پڑھیں شرح صدر ہو، شرح صدر مینس کہ ہمارے دلوں پہ کلک کرے، ہمیں اللہ کی جو بات ہے وہ سمجھ آ جائے، اور نہ صرف سمجھ آ جائے، وہ ہمارے عملوں میں جاری ساری ہو جائے، اور وہ ہم آگے بات لوگوں کو انٹرپریٹ آگے بھی پہنچا سکیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب نیک لوگوں کی محفل ہوتی ہے تو نیکی کا شوق بڑھ جاتا ہے، ایمان کا لیول ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، جب ہم سب مل کے اللہ کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور برکات، ضرور رحمتوں سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ، ہم سب کے گھروں پہ اللہ تعالیٰ نازل کریں گے، اور ہم سب کی دکھ پریشانیوں کو دور کریں گے، اور خاص طور پہ جن بچوں کے آج کل امتحان ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھے نمبروں سے پاس کرے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کلی شفا دے، اور پھر جو رزق کی کمی میں ہے اللہ تعالیٰ حلال واسع رزق حلال عطا فرمائے، جو کسی رشتوں کے خواہش مند ہیں، بیٹے ہیں بیٹیوں کے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک زوج اللہ میں عطا فرمائے، اور خاص طور پہ جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولادیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک پرہیزگار نمازی رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور والدین کا فرما بردار بنا، دین دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے، اور نیک زوج اور صالحہ اولادیں ان کو نوازے، اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو ہے زوج جوڑے ہیں ان کو اللہ میں سلامت رکھے، شوہروں کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ صحتیں دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم کھڑے ہو کے خوشو خضو کے ساتھ نماز اور خوشو خضو کے ساتھ سجود اور رکوع ہے وہ ہم ادا کر سکیں، عبادت جو ہے اس میں ہم فوکس ہو سکے۔ آمین ثم آمین۔ تو جی ہم یہ شروع کرتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ سب سے بڑا اس کا اعجاز جو ہے، یہ سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ یہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس کا ایک ایک حرف جو ہے محفوظ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اس کا وعدہ کیا کہ اس کی حفاظت میں کروں گا۔ اور سورہ جاثیہ میں آتا ہے کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرتوں کا مجموعہ ہے اور ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یقین کرنے والوں کے لیے بڑی رحمت ہے۔ اور سورہ یونس میں آتا ہے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی، اور شفا بھی ان بیماریوں کے لیے جو سینے میں ہوتی ہیں، اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو بہرحال بہت کچھ ہے، اگر ہم قرآن کی فضیلت، اہمیت اور اس کی عالمگیریت پہ، اس کے اعجاز پہ ہم باتیں کریں تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان گھرانے کو اس پیغام کو سمجھنے اور سمجھانے کا توفیق دے کے مرکز بن جائے۔ تو ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سب خاص طور پہ یہ رمضان میں کوئی دن، کوئی موقع ایسا ضرور مقرر کر لیں جس میں ہم اس زبردست آسمانی صحیفے، اس قرآن مجید کے کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے تو کلاس شروع کرنے سے پہلے ہم سب کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ ہم ایسی کتاب کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں جو تمام کتب سے اعلیٰ مقدس اور برتر کلام ہے، اور جسے شہنشاہ کائنات نے اپنے برگزیدہ فرشتے حضرت جبرائیل کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا تھا۔ اس کو پڑھتے وقت آپ اپنی امیجنیشن کو رچ رکھیں، اور یہ سمجھیں ہم اللہ کے دربار میں بیٹھے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اور اس کلام کی حقیقی روح تک رسائی حاصل کرنے کی تمنا، تڑپ رکھیں
کہ میں اس کلام کو سمجھ سکوں اور اپنے عملوں میں ڈھال سکوں۔ تو اس کے لیے آداب میں یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ پاک صاف ہو کے باوضو ہو کے آ، کیونکہ جہاں وضو سے ظاہری پاکیزگی ہے وہاں نیت کی پاکیزگی بہت ضروری ہے، اور آپ بیٹھیں اور فل فوکس ہو کے قرآن کریم ہاتھ میں پکڑیں، اور جب میں ساتھ ساتھ پڑھوں تو آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنی تلاوت بھی کرتے رہیں، تاکہ اس طرح آپ کا دور میں آپ کا قرآن مجید بھی ختم ہو جائے۔ اور یہ قرآن ایسا ہے جو ہماری پوری زندگی کا کوڈ آف لائف بتاتا ہے کہ کیسے زندگی ایسے گزارنی ہے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہے جسے قرآن ہمارا پہلی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ ہے، اس لیے اس کو دباچہ یا ام القطاب بھی کہتے ہیں۔ قرآن اور اس سورت کا تعلق بندوں کی طرف سے دعا اور جواب دعا کا ہے، یعنی کہ یہ دعا ہے جسے قرآن شروع ہوتا ہے اور اس کے جواب میں پورا قرآن ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کی جو پہلی 3 آیات ہیں اس میں توحید، رسالت اور آخرت کا تصور دیا گیا ہے۔ چلے ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اس کو سمجھتے بھی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ کو، تو اعوذ باللہ پناہ مانگتے ہیں ہم اللہ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، رجم کیے ہوئے سے۔ شیطان کا جو روٹ ورڈ ہے وہ شین ی اور تے سے ہے، شیت، غصے سے جل بھن جانا، اور کہتے ہیں کہ عرفات والے دن یہ سب سے زیادہ شیطان پریشان ہوتا ہے، اپنے اوپر مٹی پھینکتا ہے، بال نوچتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس دن اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو شیطان جو ہے مردود کہا گیا، مردود رد کیا ہوا، ٹھکرایا ہوا، کیونکہ شیطان ہمیں خوف دلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، بدعت کرواتا ہے، بے حیائی کرواتا ہے، نافرمانی اور برائی کا حکم دیتا ہے، رزق کی کمی کا خوف دلاتا ہے، فقر کا خوف دلاتا ہے، بے حیائی پھیلاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ تمام شیطان کے وار ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے دماغ میں وسوسہ بن کے آتا ہے اور پھر ہم سے غلط کام کروا لیتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ شیطان جو ہے وہ لگا، اور وہ اس ویک لمحے کی تلاش میں ہے کہ جب انسان ذرا ویک ہو تو وہ وار کر کے انسان کو صراط مستقیم سے ڈی ٹریک کروا دے۔ تو اور شیطان مردود، رجم کیا ہوا، رجم کیا ہوا جیسے ایک وہ ہوتا ہے نا، آپ کے حج میں کرکم ہوتا ہے رجم، آپ کنکر مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، تو یہ وہ رجم کہتے ہیں پتھر مارنے کو، جس کو پتھر مار کے بھگایا گیا ہو۔ تو ہم قرآن کا آغاز جو ہے ہم تعوذ سے کرتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آگے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے ہم سب باتیں جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ یہ سورت جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کی آیت ہے بسم اللہ، اور اس لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ ہر سورت کے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھے، اور سوائے سورہ توبہ کے چاہے اس سورت سے تلاوت کا آغاز کریں یا دوران تلاوت کوئی سورت آ جائے۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سے فائدے ہیں بسم اللہ کرنے سے، برے کاموں سے انسان بچتا ہے، جائز کاموں میں پڑھنے سے انسان کی ذہنیت، اس کی ڈائریکشن درست رہتی ہے، اللہ کی طرف سے تائید اور توفیق ملتی ہے، وہ جو کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور بسم اللہ پڑھنے سے اس میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر شیطان سے دوری ہوتی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 2 خصوصیات بھی آگی، رحمان اور رحیم۔ ہم آگے بھی چل کے سورہ فاتحہ میں شروع کرتے ہیں۔ اب ہم سورہ فاتحہ پہ دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اور اس کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی ہوتے ہیں آغاز، ابتدا کے، اور اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں، ام القرآن، السبع المثانی، القرآن العظیم، شفا، رقیہ اور مسئلہ، نماز، یعنی کہ بہت کچھ، اس کے تقریباً کچھ 10 نام جو ہے اسکالرز بتاتے ہیں۔ اور نزول وحی کے اعتبار سے یہ 5ویں نمبر پہ ہے، اور اس کی جو قرآن کی ترتیب ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھی ہے۔ تو یہ ہم سورہ فاتحہ ایک دعا کر رہے ہیں، اور اس کی پوری جو قرآن ہے اس دعا کا جواب ہے۔
تو کہتے ہیں ایک صحابی کو ایک بچھو کے ڈسے ہوئے کو اس نے اسی سورہ فاتحہ سے دم کیا تو اسے آرام آ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کس طرح معلوم ہوا یہ دم ہے؟ تو اور اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے، جیسے کہ حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے صلاۃ نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بغیر فاتحہ کی نماز پڑھی وہ ناقص ہے، مکمل نہیں. اور 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا. اور حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ امام کے پیچھے تم سورہ فاتحہ اپنی جی میں پڑھو. ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی ہمیں ساتھ سمجھ آ گئی. اب یہ سورت مکی ہے. اب سوچتے ہیں کہ مکی اور مدنی کیا ہوتا ہے. جو صورتیں ہجرت 13 نبوت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں، خواہ ان کا نزول مکہ میں ہوا یا اس کے اطراف یا جوانب میں ہوا. اور مدنی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، خواہ مدینہ یا اس کے اطراف میں نازل ہوئی. تو بہرحال سورہ نمل کی آیت نمبر 30 بھی جو ہے وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ، قرآن کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ الحمد للہ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اب دیکھیں الحمد تعریف کا اصل مستحق اور صرف اللہ کی ذات ہے. تو تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب العالمین، جو رب ہے عالمین کا. اب رب کے یہاں پہ بہت سی میننگز ہیں. رب مالک ہے، آقا ہے، پرورش کرنے والا ہے، خبر گیری کرنے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، فرما روا ہے، مدبر ہے، منظم ہے. یعنی کہ رب ایک تو یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. اور الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے جس کی بڑی فضیلت حدیث میں آتی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر اور الحمدللہ کو افضل الدعا کہا جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پر اور پینے پر بندے اللہ کی حمد کریں. تو رب جو الحمدللہ کے بعد جو رب العالمین ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ہیں جس کے معنی ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنا اور اس کی تکمیل تک پہنچانے والا. اور یہاں بھی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی کہ رب ہے جس نے نہ صرف ہم سب کو پیدا کیا بلکہ ہمیں سروائیول کٹ بھی پرووائڈ کی. یعنی کہ ہم انسان کو یا جتنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ چیزیں پیدا کی ان کے رہنے کے لیے جو ان کے سروائیو کرنے کے لیے چیزیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں فسٹ کی. تو یہ وہ رب ہے کہ نہ صرف اس نے پیدا کیا بلکہ ہمیں رہنے کے لیے یہ دنیا جو تھی قابل استعمال بھی بنائی. اور پھر یہ رب العالمین، عالم تم صرف ایک سمجھ رہے ہیں نا، تو ہمیں نہیں معلوم کہ کتنے عالم اور کیا ہے. تو وہی بات ہے کہ اس کی تفسیر کریں تو 1.5-2 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے اگر ہم صرف اس کی تفسیر پہ ہم وقت لگائیں. تو اب آ جاتا ہے اب رب کی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی نظام ربوبیت آ جاتی ہے جس میں 4 کچھ چیزیں ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. ایک ہے تخلیق، عدم سے وجود میں لانا. دوسرا تسویہ، کسی چیز کو اس کی حقیقی صورت میں آراستہ کرنا. تیسرا جو ہے تقدیر، اندازہ کرنا اور تکمیل حیات کی راہ ہموار کرنا. چوتھا ہدایت ہے، ہر وجود کے لیے زندگی اور معیشت میں ظاہری اور باطنی طور پہ صحیح راستے دکھانا. تو اللہ تعالیٰ نے جو پوری کائنات ہے اس کو 3 اصولوں پہ قائم کیا: نظام ربوبیت، نظام رحمت اور نظام عدل. اور یہ تینوں چیزیں آپ کو الحمدللہ میں ملتی ہیں. اور یہاں پہ یہ جو بات ہو رہی تھی یہاں پہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی. ربوبیت کا ذکر کیا جا رہا ہے. آگے الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظام رحمت آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ جو ہے رحیم ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ رحمان اور رحیم، بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے. اور اس کا فرق میں تھوڑا سا بس یہ کہہ سکتی ہوں کہ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے جس میں وداؤٹ اینی ڈسٹنکشن کافر اور مومن سب اسے فیض حاصل کرتے ہیں. مطلب جیسے ہوا، پانی، مسلم، نان مسلم سب اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایٹماسفیئر سے ان تمام چیزوں سے فائدے
वेजिटेशन से, तमाम चीज़ों से फ़ायदे उठाते हैं। और आखिरत में वो सिर्फ़ रहीम होगा, यानी कि इसकी रहमत सिर्फ़ मोमिनीन के लिए ख़ास होगी इंशाअल्लाह ताला। और जैसे सूरह अराफ में है कि मैं वो रहमत उन लोगों के लिए ज़रूर लिखूँगा जो अल्लाह से डरते हैं, ज़कात देते हैं और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हो गया अल्लाह ताला की रबूबियत और अल्लाह ताला के यहाँ पर रहमत, जो दूसरा असूल था निज़ाम रहमत, और फिर आ जाता है तीसरा निज़ाम अदल। तो इसके लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं इय्याका सॉरी मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन यानी क़यामत का मालिक है। अब बहुत डिटेल है हर एक चीज़ में कि बहरहाल दुनिया मकाफ़ात अमल है, और लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि आज बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों में झूठी गवाहियाँ दे के किसी न किसी तरह से अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला यौमिद्दीन का मालिक है, जिस दिन अकाउंटेबिलिटी होगी, तमाम हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ते जाएँगे कि इतना अदल का निज़ाम है कि जिस-जिस जगह इंसान ने जो काम किया होगा, वो जगह गवाही देगी, वहाँ के अंबिया, वहाँ के लोग, इंसान की इवन अपने बॉडी ऑर्गन्स जो हैं, उसके हक में या खिलाफ में गवाही देंगे कि ये इस बंदे ने ये काम किया, और उस हिसाब से उसको सज़ा या जज़ा मिलेगी, और उसी हिसाब से वो जन्नत या दोज़ख का मुस्तहिक होगा। तो मालिक यौमिद्दीन सिर्फ़ जो है अल्लाह सुब्हाना ताला ही जो है, ये वही ग्रेडिंग देंगे कि कौन बंदा जन्नत का अहल होगा और कौन जो है दोज़ख का मुस्तहिक होगा। और इसलिए कहा था लिमन अल मलिकुल यौमा, यानी कि आखिरत में तमाम अख्तियारात, यानी कि आखिरत के अल्लाह ताला तमाम अख्तियारात का मालिक है और सब कुछ अल्लाह के हाथ में होगा। तो आगे चलते हैं, फिर है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये इतना खूबसूरत वर्ड है कि मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि पूरी, यानी कि पूरी चीज़ का जो खुलासा है ना, पूरे कुरान का खुलासा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। और यहाँ पे अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार है कि हम सिर्फ तौहीद, यानी कि अल्लाह ही की जो है इबादत करते हैं और अल्लाह ही से मदद मांगते हैं। यहाँ पे शिर्क को टोटल रद्द किया गया है। अब यहाँ पे तौहीद की 3 आपकी इकसाम होती हैं कि एक होती है तौहीद अल वाहियत के, एक तौहीद एक होता है रबूबियत, जो हमने बहुत डिफाइन की कि रब है, अल्लाह ताला खालिक है, मालिक है, और अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को विदाउट किसी हेल्पर के अल्लाह ताला ने सब कुछ अल्लाह ताला ने बनाया है। तो ये होगी आपकी रबूबियत। एक आ जाती है अलवाहियत के इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के, जब बनाया खालिक और मालिक अल्लाह ताला है तो इबादत भी उसकी करनी है जो हमारा खालिक है। ठीक है जी। और फिर तीसरी आ जाती है तौहीद अस्मा व सिफात के, अल्लाह ताला के नामों में और सिफात में कोई किसी तरह का शिर्क हो ही नहीं सकता और ना ही कोई इसके बराबर हो सकता है। तो हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं, कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से ही जो है मदद मांगते हैं, जिसमें तमाम शिर्क को जो है यहाँ पे निगेट किया जा रहा है। और फिर आगे आता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधा रास्ता दिखा। तो यहाँ पे जैसे भी पीछे तख्लीक आदम का हकीकी मकसद भी सूरह फातिहा में आ गया कि क्या था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये अल्लाह की बंदगी और इबादत है, और जिसकी इबादत होगी वही तमाम जिंदगी की हाजात का मरकज होगा और दुनिया में किसी और को ये मुकाम नहीं होगा। तो फिर अल्लाह से फिर हम दुआ करते हैं कि हमें सीधा रास्ता दिखा दें। और इबादत के मायने ये है कि किसी की रजा के लिए इंतहाई आजी के साथ, खुशू के साथ, कमाल मोहब्बत के साथ और खुजू और खौफ के मजमुए का नाम इबादत है। यानी कि जिस जात के साथ मोहब्बत हो, उसके सामने आपको अपनी बेबसी और आजिज़ी भी हो, और उस ये भी खौफ हो कि गिरफ्त भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इस एतबार से इबादत अल्लाह के सिवा किसी को जायज़ नहीं। अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क की माफ़ी नहीं है। शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। तो उसके बाद यहाँ पे जब हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो कि अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई फरमा, इस पे चलने की तौफीक दे और इस पे इस्तकामत नसीब फरमा, ताकि हमें तेरी रजा यानी कि मंजिल मकसूद हासिल हो जाए। तो ये सिराते मुस्तकीम वही इस्लाम है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सामने पेश किया, जो अब कुरान और हदीस में महफूज है। ठीक है जी। तो अब सिराते मुस्तकीम को मजीद आगे वाजिया किया गया इसी सूरह फातिहा में, सिरातल लज़ीना
अनअमत अलैहिम गैरल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन, कि हमें सीधी सच्ची राह दिखा उन लोगों की जिन पे तूने इनाम किया, उनकी नहीं जिन पे गजब किया, और ना गुमराहों की। तो इनाम किन पे किया? तो सीधा रास्ता जो कौन थे? अंबिया थे, शुहदा थे, सदीकीन थे, सालिहीन थे, जिन पे आपने इनाम किया, हमें उनका रास्ता दिखा, और ना उनका जिन पे गजब किया गया हो। तो मग़ज़ूबे अलैहिम, जिन पे अल्लाह का गजब नाज़िल हुआ। इससे मुराद यहूदी, और दौलीन से मुराद गुमराह, मुराद नसारा ईसाई हैं। और इब्न अबी हातिम कहते हैं कि बहरहाल स्कॉलर्स ये कहते हैं कि यहूद और नसारा दोनों ही की गुमराहियों से बचकर रहे, कि यहूद की एक्चुअली सबसे बड़ी गुमराही ये थी कि वो जानते बूझते सही रास्ते पे नहीं चलते थे। अल्लाह की आयात में तहरीफ और हेला करने से गुरेज नहीं करते थे, और हजरत उजैर को उन्होंने इब्न अल्लाह जो कह डाला था, और हलाल और हराम को उन्होंने अपने अपने असूल बना के रखे हुए थे। और नसारा की गलती ये थी कि उन्होंने इसी तरह यहूद की तरह उन्होंने भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुलू किया, इन्हें इब्न अल्लाह और सालिस सलासा, अल्लाह का बेटा और तीन खुदाओं में से एक करार दे दिया। तो बहरहाल अल्लाह ताला यहाँ पे तो पूरे कुरान का जो राज है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है। और यहाँ अल्लाह ताला ने दुआ भी हमें सिखा दी कि उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पे अल्लाह आपका इनाम है, ना कि उन लोगों का जिन पे आपने गजब किए, यानी कि यहूद और नसारा का। अब उसके सूरत के आखिर में आमीन कहने की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद और फजीलत बयान की, इसलिए इमाम और मुक्तदी हर एक को आमीन कहना चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहरी नमाजों में ऊंची आवाज से आमीन कहा करते थे, और सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी, हत्ता कि मस्जिद गूंज उठती थी आमीन से। तो बहरहाल आमीन कहना जो है ये सुन्नत है। और इसके मुख्तलिफ मीनिंग्स हैं, जैसे कि पहला मीनिंग आता है कज़ालिका फला यकुन, कि इसी तरह हो। एक तो आमीन का ये मतलब होता है, और दूसरा कि हमें ना मुराद ना करना, और तीसरा मतलब ये होता है कि ए अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा। तो अगर फरिश्ते आमीन कह दें तो उस वक़्त दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। तो आज हमने ये सूरह फ़ातिहा पढ़ी, अल्लाह से हम आमीन कहते हैं, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि फरिश्ते भी हमारे साथ आमीन कहें, तो हमारी ये दुआ कबूल हो जाए और हमें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की सआदत मिल जाए। अल्लाह ताला ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए जिससे अल्लाह आप राज़ी हो जाएँ, और अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतुल फिरदौस, और हम सब इंशाअल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस के हकदार हो जाएं। तो ये थी हमारे सूरह फातिहा। मैं इसका हक बिल्कुल अदा नहीं कर सकी, बहुत मुख्तसर थी, बहरहाल दौर था, ये अभी ऐसे ही चलेगा। आगे हम चलते हैं जी, उस पे दूसरी हमारी सूरत आती है सूरह बकरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही हुदन लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व यकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकूना वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला अलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। अच्छा जी, ये सूरह बकरा है। और इस सूरत में आगे चल के गाय का वाकया बयान किया गया, इसलिए इसका नाम सूरह बकरा है। बकरा का मतलब गाय वाली सूरत कहा जाता है, और हदीस में इसकी बहुत फजीलत बयान की गई है। कहते हैं जिस घर में ये पढ़ी जाती है इस घर से शैतान भाग जाते हैं। और ये नज़ूल के एतबार से ये मदनी दौर की इब्तदाई सूरतों में से है, और इसके कुछ हिस्सा हज्जतुल विदा के मौके पे नाजिल हुआ। और बाद स्कॉलर्स के नज़दीक इसमें 1000 खबर, 1000 अहकाम, 1000 मनहियात हैं। मनहियात से मुराद है हराम और ममनू बातें हैं। और ये हिजरत मदीना के इब्तदाई दौर में नाजिल हुई। लोग बिगड़े हुए मुसलमान थे, और उनके अंदर बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, दीन में बिदअतें और गलत चीजें शामिल हो गई थी। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये तमाम चीजों को ठीक करने के लिए कुछ आयात उतारी। फिर मदीना जो था एक इस्लामी रियासत जो उसकी बन चुकी हुई थी, उसके लिए भी कुछ जो थी, यानी कि पहले 15-16 रुकू इस दावत पे मबनी है जो यहूदियों की अखलाकी मजहबी हालत पे तनकीद है, और रस्मी दुनियादारी के मुकाबले में जो दीनदारी थी वो किसी चीज का नाम नहीं था। फिर जब मदीना जाकर इस्लामी रियासत हुई, तो फिर ये था कि जो आखिरी जो 23 रुकू हैं वो फिर आपके कानून, सियासत और ये उस चीज पर हैं। फिर यहाँ पे इस्लाम और कुफर की कशमकश भी है, बहुत कुछ है इसके अंदर।
منافقین کا کردار ہے۔ بہرحال یہ ہم پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تمام موضوعات پہ ہم ڈسکس کرتے جائیں گے۔ تو بہت زیادہ اس کی ہے، اپنے کہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں کسی کو برکت کے لیے یا کچھ بھی ہو تو یہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت جو ہے وہ انسان کو بھی اور اس گھر کو بھی مقینوں کو بھی سکون کا باعث ہے، رحمت کا باعث ہے۔ اچھا جی، اس کی شروع ہوتی ہے الف لام میم، اسے حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی کہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف ہیں۔ ان کے معنی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، جس کو کہتے ہیں واللہ عالم۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا تھا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے میننگز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو الف لام میم اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ اب یہاں مقصد بتایا گیا کہ اللہ کی جو کتاب ہے یہ ہم سب کو راستہ دکھانے والی ہے، کہ وہ راستہ جس پہ ہم جنت الفردوس میں جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آ کے متقین کی کچھ خصوصیات ہیں، کافر کی خصوصیات ہیں اور منافق کی خصوصیات ہیں شروع میں، یہ ہم پڑھتے جائیں گے اور دیکھتے جائیں گے۔ اللہ نہ کرے یہ ان میں سے کوئی خصوصیت نعوذ باللہ ہم میں تو نہیں ہے، تو ہم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ تو بہرحال شروع کرتے ہیں کہ متقین کی کیا خصوصیات بتائی گئی۔ نمبر 1، آیت نمبر 3، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بتایا گیا کہ تقوی کی بات کی جا رہی ہے، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تقوی دل کی کیفیت ہے، تقوی احتیاط سے زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اب رمضان میں بھی ہم نے استقبال رمضان میں جو اس کا پہلا ایک مقصد تھا وہ یہی تھا لعلکم تتقون، تو ہم نے تقوی حاصل کرنا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ تقوی احتیاط سے زندگی گزارنے کا نام ہے۔ تقوی اس دنیا کی زندگی میں غلط کاموں سے، حرام کاموں سے اور شک میں ڈالنے والے امور سے بچ بچ کے چلنے کا نام ہے۔ تقوی رب کو راضی کرنا ہے۔ تقوی جیسے میں نے مثال کے طور پر نے کیا تھا کہ ایک کانٹوں بھرے راستہ ہے تو اس میں سے کیسے آپ گزریں گے، اور راستہ بھی وہی ہے، تو ہم نے آپ کو بہت سنبھال کے گزارنا ہے، یعنی کہ دنیا بھی جو ہے یہ غلاظتوں اور گناہوں سے بھری ہوئی ہے، اور اس سے ہم نے اپنا دامن بچا بچا کے چلنا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ متقین کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ یہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمبر 1 نماز قائم کرنے والے، بہت کچھ ہے اگر ہم اس پہ ڈیٹیل پہ بات کریں۔ پھر اللہ کی دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے لوگوں پہ خرچ کرنا، پھر چوتھا کہ جو لوگ ایمان لائے آپ کی طرح جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس سب پہ بلیو کرتے ہیں، اور پھر آخرت پہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سائنسدان کی بات پہ یقین کر لیں گے، آج وہ میٹیورولوجسٹ وہ کیا کہتے ہیں محکمہ موسمیات کہہ دیں گے نا کہ بھئی آج بارش ہونے والی ہے یا آج اتنا ٹیمپریچر ہے، ہم فوراً یقین کر لیں گے۔ اور کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ چیزیں ہیں آپ کو، یہ ہم ڈاکٹر کی بات پہ یقین کر لیں گے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ جب قرآن میں کہتے ہیں کوئی بات کہتے ہیں تو ہمارا کنوکشن کیوں اسٹرانگ نہیں ہوتی؟ یہ اللہ کی ورڈنگز ہیں جو بالکل صحیح اور درست ہیں۔ بہرحال کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے انجام کو دیکھ کے انتہا کو دیکھ کر سفر کا آغاز کرے۔ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو ایڈریس لے کے نکلتے ہیں، مقصد سامنے لے کے رکھتے ہیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو، آپ کی انرجیز ویسٹ نہ ہو۔ تو یہاں پہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شروع میں بتا دیا، ہمارا مقصد حیات بتا دیا کہ ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور اللہ کی رضا پانی ہے تاکہ ہم جنت الفردوس کے قابل ہو سکے۔ اب یہاں پہ سورہ بقرہ کے آغاز میں 3 حالتیں بتائی گئی ہیں جس کو کہتے ہیں زندگی، بیماری اور موت۔ زندگی کو جو سمبولائز کیا گیا ہے مسلمان سے کیا گیا ہے، بیماری کو منافق سے، اور موت کو کافر سے سمبولائز کیا گیا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، آیت نمبر 5، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ کون لوگ؟ یہ ایمان والے متقی لوگ۔ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ ایکچولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، لیکن جن لوگوں پہ مہر لگ چکی تھی جیسے ابو جہل، ابو لہب، وہ بہت سے ایسے تھے کہ جو ان کی مہر ایسے لگی تھی کہ اللہ کے رسول کی بے اتنی خوبصورت تعلیمات کے باوجود بھی ان لوگوں کے دل جو تھے موم نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم
غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، ان کے کانوں پہ مہر کر دی، ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب کہتے ہیں کہ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جائے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کے بجائے گناہ پہ گناہ کر لے تو یہ نقطہ سیاہ پھیل کے اس کے پورے دل میں چھا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ ذنب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یعنی کہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ، سورہ مطففین میں ہے کہ ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے، اور اسی کیفیت کو قرآن نے ختم، مہر لگ جانے سے تعبیر کیا ہے، جو ان کی مسلسل بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے اوپر لگ گیا ہے۔ اور سورہ نساء میں ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ مہر لگا دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان لانے والے نہیں۔ آیت نمبر 9، وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل خود وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی۔ اب یہ بیماری کیا تھی؟ جیسے میں نے بتایا، بیماری کہتے ہیں اس کو نفاق کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کی جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کر تو جواب دیتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار ہو یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن شعور سمجھ نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اور لوگوں کو، یعنی کہ صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے بیوقوف لاتے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ صحابہ کو بیوقوف کہتے تھے، کیونکہ صحابہ جو تھے وہ کہتے ہیں نا سمعنا واطعنا، اللہ کے رسول نے جو بات کی فوراً فوراً عمل کی، لیکن جو منافق تھے وہ اپنے دنیاوی فائدے دیکھتے، خبردار ہو جاؤ یقیناً یہی بیوقوف ہیں، لیکن جانتے نہیں۔ آیت نمبر 14، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، اور انہیں ان کی سرکش اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت ان کو فائدہ پہنچا اور نہ یہ ہدایت والے ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ دو مثالیں دے کے اتنی پیارے طریقے سے حکمت سے بات سمجھاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اب کیا مثالیں تھیں؟ پہلی مثال یہ ہے کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھی کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، جو نہیں دیکھتے، بہرے گونگے اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اولئک الذین نشتروا والضلالۃ بالہدیٰ، کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کے گمراہی خرید لی۔ تو اب یہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ جیسے ایک آپ کے پاس ہدایت آئی، آپ کو جیسے ایک لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور ایک دم جب لائٹ آتی ہے تو سب چیزیں ایک دم نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، سب کچھ کلیئر کہ یہاں صوفہ پڑا ہے، یہ ہے، اگر میں یہاں سے واک کر کے ادھر جاؤں گی تو کوئی چیز مجھے ٹکرائے گی نہیں، اور ایک دم جب لائٹ جاتی ہے تو وہی جانا کمرہ آپ لیے انجان سا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ وہی بات ہے کہ جب ہدایت آئی تو سب چیزیں کلیئر ہو گئی، اور پھر جب انسان گمراہی میں چلا گیا وہ پھر جو ہے وہ ڈوب گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ نے اس کا مطلب یہ بیان لیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن پھر جلد منافق ہو گئے۔ تو ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پہ واضح ہو گئی، دفتن وہ روشنی بجھ گئی اور حزب سابق تاریکیوں میں چلا گیا۔ تو یہی حال منافقین کا تھا، وہ پہلے شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آگے، حلال اور حرام اور خیر اور شر کی پہچان ہوگی، پھر دوبارہ کفر اور نفاق کی طرف لوٹ گئے اور ساری روشنی جاتی رہی۔ آیت نمبر 19، آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیری اور گرج اور بجلی ہو، موت کے ڈر کے کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کی، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی اتار کے سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو، ہم نے جو کچھ اپنے بندے پہ اتارا اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لو، تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ جو ہے وہ چیلنج کیا ہے کہ جو لوگ قرآن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں اتارا ہوا سمجھتے تو ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں کوئی صورت، آیت، کوئی چیز بنا کے سب لوگ مل کر اس قرآن
سے کوئی بھی ایک آیت اس کے مقابلے میں بنا کے دکھائیں، لیکن وہ ناکام رہے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ آیت نمبر 24، بس اگر تم نے کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کے اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ اب یہاں پتھر سے مراد بقول ابن عباس گندھک کے پتھر ہیں، اور بعد کے نزدیک پتھر سے وہ بت بھی ہیں جو جہنم کا ایندھن ہوں گے، جن کی لوگ دنیا میں پرستش کرتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98 ہے، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اچھا جی، اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جاتے اور ہم شکل لائے جاتے تو کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیا گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو بہرحال بڑا کچھ ہے، کہنے کی بات ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم اصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے، اور جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے الف لام میم السجدہ میں ہے کہ نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا، نہ کسی کان نے ان کی بابت سنا، اور دیکھنا سننا تو کجا کسی انسان کے دل میں ان کا گمان بھی نہیں گزرا۔ تو یہاں پہ جو ہے جنت کی جو ہے اس کی بتائی جا رہی نعمتیں، آیت نمبر 26۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز ہو، ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی، اس کے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پلاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتے ہیں، کو ہی کرتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک نہیں بہت سی مقامات پہ کہیں مچھر، کہیں مکھی، اور کہیں مکڑی، اور کہیں چونٹی، ایسی مثالیں دی ہیں جو جس سے ہماری جو ہوتی ہے نا سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ یار یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان فرمائی، اور جو مچھر جیسے حقیر چیز ہے اس کو کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دیں۔ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں مختلف چیزوں کی مثالیں دی گئی ہیں حق کو بیان کرنے کے لیے، اور یہ معمولی چیزوں کی مثال جو ہے نا، تو منکرین کہتے تھے یہ کیا مثالیں دے رہے ہیں، تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں مچھر یا مکھی کی بات کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تخلیق بھی میری ہے، اور مچھر سے مثال سے مجھے شرم نہیں آتی۔ کیوں؟ تمہیں مچھر جو ہے بظاہر حقیر نظر آتا ہے، لیکن وہ حقیر نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کل جیسے یہ ڈینگی چل رہا ہے، تو اس کو اب آپ لوگوں نے سب نے کچھ گوگل سرچ کیا ہوگا کہ یہ مچھر اپنی زندگی کا آغاز پانی کے نیچے سے کرتا ہے، انڈوں سے لاروا بنتا ہے، اور اسی دوران یہ رنگ بھی تبدیل کرتا ہے اور اپنے دشمنوں سے بچنے کی کامیاب کوشش کرتا ہے، اور پیوپا بننے کے بعد سطح آب پر جاتا ہے۔ اس دوران پانی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص خود ہی انتظام کیا ہوا ہے کہ یہ خول کی شکل میں ہوتا ہے، اور اس دوران پانی کا معمولی سا قطرہ اس کے اندر چلا جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن وہ بحفاظت ہی رہتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ مچھر کو حرارت محسوس کرنے کی اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیت دی ہے۔ انسانوں کے اندر جو خون وغیرہ ہے، مچھر بالکل ایکس رے مشین کی طرح اس کو نظر آتا ہے۔ مچھر کی 100 آنکھیں ہیں، ہماری 2 آنکھیں ہیں، مچھر کی 100 ہیں۔ آپ سوچیں کہ وہ ایکس رے مشین کی طرح وہ ہمارے خون کو دیکھتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دم او ہو، ہم دیکھتے ہیں او ہو یہ تو یہ تھپڑ بن گیا یا کوئی نشان بن گیا، یہ تو مچھر کاٹ کے چلا بھی جاتا ہے اور ہمیں تب پتہ چلتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مچھر کے اندر خون چوسنے کی حیرت انگیز صلاحیت اور ٹیکنیک ہے۔ اس کی مادہ صرف خون چوستی ہے کیونکہ مادہ انڈے دینے کے لیے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، اور نر مچھر کاٹتا ہی نہیں کیونکہ اسے خون کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب اس کے کاٹنے کا طریقہ غور کریں، جیسے ایک بہترین آپ کسی کہتے ہیں نا انجیکشن، جو نرس ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ کس طرح کاٹا کیا انجیکشن کیسے لگایا جاتا ہے، اس کا ڈنگ ایک شیٹ کی طرح اندر جاتا ہے، جہاں سے خون چوسنا ہوتا ہے وہاں یہ اپنے منہ سے ایک مادہ نکالتا ہے جسے انجیکشن لگانے سے پہلے ایک دوائی لگاتے ہیں، تو اس مادے سے جسم کا وہ حصہ سن ہو جاتا ہے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ مچھر آ کے کچھ کرنے لگا ہے، اور یہ اپنے دانتوں سے ہلکا سا کٹ لگاتی ہے، اور پھر وہ ایک دم اپنا ڈنگ اس کے اندر داخل کرتی ہے، اور یہ سرنج جسم میں داخل کرتی ہے، جیسے سرنج داخل کرتے ہیں، اور ڈاکٹر جس طرح سرنج ڈالتے ہیں نا جسم میں آپ کا خون کا سیمپل لینے کے لیے، تو اسی طرح مادہ اپنا ڈنگ جسم کے اندر ڈالتی ہے اور خون کو سک کر لیتی ہے۔ جو کام آپ کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کرتے ہیں یہ حقیر سا مچھر کرتا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے کیوں مثال دی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک اللہ نہیں شرماتا مچھر یا اس سے اوپر کسی حقیر تر چیز کی مثال دیتے ہوئے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مچھر کے اوپر اس کے پر بھی ہوتے ہیں جو اس سے بھی ہلکے ہوتے ہیں، اور مچھر کے اوپر ایک مائکروسکوپک پیراسائٹ ہوتا ہے جو جاندار ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اس کے اوپر بیٹھا کچھ کھا، یعنی کہ اس کے اوپر اس کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ بتا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں ایک یہ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز جو ہے بے فائدہ پیدا نہیں کی، ہر ایک کی حکمت ہے۔ اچھا جی، آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 27۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے اور زمین میں فساد پھیلاتے، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک سات آسمان بنا دیا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دو زندگیوں اور دو موتوں کا ذکر کر دیا۔ پہلی موت سے مراد عدم نیست یعنی کہ نہ ہونا، اور پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے نکل کے موت سے ہمکنار ہونے تک ہے۔ پھر موت آ جائے گی، پھر آخرت کی زندگی دوسری زندگی ہوگی جس کا انکار کفار اور منکرین قیامت کرتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ گلی ہڈیاں کیسے زندہ ہوں گی، یہ اللہ تعالیٰ نے یہی بتا دیا کہ یہ ہر انسان کی زندگی میں دو زندگیاں اور دو موتوں کا فیز ہوتا ہے۔ پھر اسے ایک یہ بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان ایک حصی وجود اور حقیقت ہے، اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ان کی تعداد 7 ہے۔ حدیث کے مطابق دو آسمانوں کے درمیان میں 500 سال کی مسافت ہے، اور زمین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ زمین بھی آسمان کی مسئلہ ہے، یعنی کہ زمین کی تعداد بھی 7 معلوم ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا، اس کا مفہوم ہے کہ جس نے ظلمن کسی کی ایک بالش زمین لے لی، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ساتوں زمین کا طوق پہنائے گا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے پہلے زمین کی تخلیق ہوئی، لیکن سورہ نازعات میں آسمان کے ذکر کے بعد فرمایا گیا کہ زمین کو اس کے بعد بچھایا گیا، اور توجہ یہ دی گئی کہ تخلیق پہلے زمین کی ہوئی۔ اور بہرحال آگے چلتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان، ہمیں تو ایک آسمان اور ایک زمین نظر آتے ہیں نا۔ آیت نمبر 30۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ ہم تیری تسبیح حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تم نے ہمیں سکھا دیا، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا۔ بہرحال یہ ایک لمبا واقعہ ہے، اور خلیفہ کے معنی ہے جانشین۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا، یعنی کہ خلیفہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو اس کی مرضی کے مطابق انسان استعمال کرے تاکہ دنیا میں امن اور سکون آ جائے۔ اور دوسرا خلیفہ سے مراد ایک قوم کے بعد اس کی جانشین بننے والی دوسری قوم ہے۔ اور ایک اور جو بات ہمیں ابھی تک پتہ چلی وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدا تعلیم سے کی، علم سے کی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور جب کہا کہ اس کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایک ایسا بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد جو کھڑا کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتے ہوں، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے طور پر نے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو صرف وہ جانتے ہیں جو آپ ہمیں بتاتے ہیں۔ یعنی کہ فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 مخلوقات پیدا کی نا، مخلوقات تو بہت سی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے نور سے بنائے، جن آگ سے بنائے اور انسان کو مٹی سے بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو اس کو علم بھی دیا، اور جب فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ تو فرشتے جو تھے ان کو وہ نام نہیں آتے تھے اور انسان کو وہ آتے تھے۔ تو پہلی فضیلت انسان کی کیا ہوئی
علم کے ساتھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسان کو پیدا کیا، اس کو علم بھی دیا، جو اور یہ وہ قابلیت ہے جس کو اس کو اشرف المخلوقات بنا دیتی ہے۔ اور پھر جب جو شیطان جو تھا وہ بیسکلی جن تھا، لیکن اس نے بہت زیادہ عبادت کر کے اپنے آپ کو فرشتوں میں شمار کر لیا تھا۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو فرشتوں سے کہا کہ انسان کو سجدہ کرو، تو جو شیطان تھا وہ اکڑ گیا، اس نے کہا انا خیر منہ، میں تو اس سے اچھا ہوں، تو میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے۔ تو اس نے تکبر کیا۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو حقیر جاننا۔ بہرحال یہاں پہ جو شیطان تھے اس نے 3 کرائم کیے۔ نمبر 1، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ نے کہا جب سجدہ کرو، تو کس کی کیا مجال ہے؟ جب اللہ کہہ دے تو انسان آگے سے کہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، یا وہ لیم ایکسکیوزز دے۔ پہلی تو بات اس نے انکار کیا، نافرمانی کی۔ دوسرا اس نے تکبر کیا۔ تکبر یعنی کہ وہ سوچا کہ میں اس سے اچھا ہوں، جس سے پتا چلتا ہے یہ ڈائلاگ کس قدر خوفناک ہے، اور یہ شیطان کا ڈائلاگ ہے۔ ہم اپنی زندگی میں یہ ڈائلاگ کو کتنا استعمال کرتے ہیں۔ کسی کے گھر داخل ہوتے ہیں، ابھی باہر ہی کھڑے ہوں گے، گراج میں داخل، اے میرا گیٹ اس سے اچھا، میری گھر کی بیل اس سے اچھی، اے گراج میں میری ڈیکور اس سے زیادہ اچھی، گراج میں کھڑی ہوئی گاڑیاں دیکھیں، میری گاڑیاں اس سے زیادہ بڑی۔ اور پھر جیسے جیسے گھر کے اندر داخل ہوں گے، میرے گھر کا کمرے کا سائز اس سے اچھا، میرا گھر کا ایریا اس سے اچھا، یہ جو برتن مجھے سرو کرے میرے پاس تو اس سے زیادہ بہترین برتن ہے، یعنی کہ میں اس سے اچھا۔ پھر بچے کس اسکول میں پڑھے؟ میرے بچے اس سے زیادہ اچھے اسکول میں پڑھے، یہ میرا جو سٹیٹس ہے اس سے زیادہ اچھا ہے، یا میرا ہسبینڈ کی پوسٹ اس سے، یعنی کہ آپ دیکھیں ہماری زندگی میں لفظ کتنا زیادہ ہے۔ اور یہ ہمیں پتا چلے اس کو اوریجنیٹ کہاں ہوا؟ یہ شیطان نے اوریجنیٹ کیا کہ میں انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں۔ تو اس نے دوسرا کرائم کیا، تکبر کیا۔ اور تیسرا، جب اس نے تکبر کر لیا تو اس نے کہا، اللہ پہ الزام ڈال دیا کہ اللہ میاں آپ نے میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ میں سجدہ نہ کروں، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو تھا نا، یہ آگے پھر بڑھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا۔ یہ جب 3 کام ہو گئے، تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ آیت نمبر 33 میں آپ دیکھیں کہ تکبر کیا، جیسے یعنی کہ سمجھے کہ تکبر سے کافر ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے کہہ دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب ہی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ جو 3 کرائم شیطان نے کیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم اور حوا کو جنت میں رکھا، اللہ نے 6 دن میں ہمارے لیے زمین انسان کے لیے بنائی، رہنے کے قابل بنائی۔ یعنی کہ آپ دیکھیں نا اس وقت جو ایٹماسفیئر، جو ایئر پریشر، جو آکسیجن کی جو جتنی اللہ تعالیٰ جس کو کہتے ہیں نا، جتنی پروپورشنیٹ جو چیز وہ تھا، وہ تمام ایک چیز انسان کے رہنے کے قابل دنیا بنائی۔ تو مین وائل اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو جنت میں رکھا، اور حضرت آدم اور حوا دونوں کو پتا تھا کہ ہمارے لیے زمین سجائی جا رہی ہے اور ہم نے الٹیمیٹلی زمین پہ جانا ہے۔ تو یہاں پہ شیطان نے ان کو بہکایا کہ تم فلانی جگہ کے یہ درخت کا کھا لو، جہاں اللہ تعالیٰ نے ایسا آزمائش کہا تھا کہ صرف اس کو نہیں کھانا۔ تو اس نے کہا کہ یہ کھا لو تو تم اٹرنل ہو جاؤ گے، تم ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ گے۔ اور پھر وہ جیسے میں نے بتایا انسان ہے، بہکاوے میں شیطان کے آگے، اور جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا تو سب سے پہلے ان کے کپڑے، جو اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک چیز اور بہت پتہ چلتی ہے کہ یہاں لباس کی امپورٹنس اور ستر کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتی لباس دیا ہوا تھا، یعنی کہ لباس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس کو ہم شارٹ کر رہے ہیں، جس میں ہم نعوذ باللہ اس کی ولگیرٹیز میں جو لباس میں پیدا ہوگی ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب شیطان کا وار ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کے کپڑے تک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہوا، ان کی جنت کے کپڑے اتر گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین پہ چلے جاؤ اور یہاں پہ تم ایک وقت مقررہ تک رہو گے، جس پر شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ یہ 3 باتیں میں نے غلط کام کی تھی نا، یہی 3 باتوں میں انسان کے بندوں کو، انسانوں کو الجھاؤں گا، اور اس جنت جہنم کو ان انسانوں سے بھروں گا جس کو تم نے اشرف المخلوقات قرار دیا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ 3 باتیں کیا تھی؟ اللہ کی نافرمانی، تکبر، اور بلیمنگ گیم، کرنا غلط کام آپ نے اور گیم آپ بلیم کسی اور پہ دینا۔ اب دیکھیں کہ میرے اور آپ ہم سب میں گلاس کہیں ٹوٹا ہو، ٹوٹ جائے آپ کی غلطی سے، اماں کہیں گی تم نے توڑا نہیں امی، یہ اس نے رکھ کر وہ گیا تھا،
یعنی کہ ہماری عادت پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے بلیم کسی اور پہ ڈال کر سوچتے ہم جسٹیفائی ہو جاتے ہیں. تو شیطان نے کہا یہی گیم کروں گا اللہ میاں. یہ شیطان انسانوں کو انہی 3 باتوں میں الجھا کے جہنم سے بھروں گا. تو یہاں پہ ایک اور پتہ بات چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. نمبر 1 لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. اس میں سب سے پہلے آتی ہے علمی فضیلت. وہ جو علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہوتے دیا تھا، جس میں فرشتے وہ نام نہیں لے سکے، لیکن انسان نے وہ نام بتا دیے جو اللہ تعالیٰ نے پوچھے تھے. دوسری سجدہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو سجدہ کرو. اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور فرمان ہے کہ اگر سجدہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. اور یہ سجدہ جو تھا تعظیم کے طور پر ہی تھا اور نہ کسی عبادت کے طور پہ. اب تعظیماً بھی ہم کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خصوصیت دی. اور تیسرا جنت. حضرت آدم علیہ السلام کی تیسری فضیلت تھی کہ جنت کو ان کا مسکن بنا کے عطا کی گئی. اور جنت میں کیوں بٹھایا گیا؟ تاکہ جنت کا میوہ، جنت کو ٹیسٹ کر کے انسان کو ایک موٹیویشن دی گئی کہ اب نیک اعمال اس دنیا میں بیٹھ کے کرو گے تو ایونچولی اس جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ وجہ ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات بھی کہا جاتا ہے. ہم تو یہاں پہ کسی اچھے انسان کو دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ تو فرشتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو انسان کو جو ہے سجدہ کروا دیا. بہرحال اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا. آیت نمبر 37. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پہ ایک اور پتہ چلتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو، یعنی کہ یہاں پہ انسان تو وہ تھے، شیطان کے بہکاوے میں آ کے انہوں نے وہ پھل بھی کھا لیا. ان کو پتہ چل گیا کہ میرے سے غلطی ہوگی، تو غلطی پہ پھر وہ ڈھٹائی سے جمے نہیں رہے. انہوں نے فوراً، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کلمات سکھا دیے. بڑے خوبصورت الفاظ ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ان کو اللہ تعالیٰ نے الفاظ یہ سکھا دی کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، میرے پہ رحم نہ کیا، تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تو یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لائے اور توبہ استغفار میں جو تھے مصروف ہو گئے. اور قبولیت دعا کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ جنت آباد کرنے کے بجائے دنیا میں ہی رہ کے جنت کے حصول کی تلقین فرمائی. اور حضرت آدم کے واسطے سے تمام بنو آدم کو جنت کا یہ راستہ بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے میری ہدایات، یعنی کہ زندگی گزارنے کے احکام تم تک پہنچ رہے ہیں، ان کو قبول کرو. وہ جو ان پہ کرے گا وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جس نے ہدایت کی، پیروی کی، بس وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بدبخت. آیت نمبر 38. ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچی تو اس کی تابعداری کرنے والوں پہ کوئی خوف اور غم نہیں. آیت نمبر 39. جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. اور یہود کو بنی اسرائیل کہا کرتے تھے، یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور جن سے 12 قبیلے بنے، اور ان میں سے اکثر جو تھی انبیاء کی اور رسولوں کی تھی. اور آیت نمبر 40. اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ انعام کیا، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. اور مجھ ہی سے ڈرو اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے. اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پہ نہ فروخت کرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. تھوڑی قیمت پہ فروخت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ مل جائے، معاوضہ مل جائے تو احکام الہی کا سودا کر لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کے مقابلے میں دنیاوی مفادات کو اہمیت نہ دو. احکام الہی تو اتنے قیمتی ہیں کہ ساری دنیا کا مال اور متاع بھی مل جائے تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اور آیت میں اصل مخاطب اگرچہ بنی اسرائیل ہے، لیکن یہ حکم قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے کہ اللہ کی ان آیات کو مت بیچو، خرید و فروخت نہ کرو. آیت نمبر 42. اور حق کو باطل کے سب غلط ملت نہ کرو، نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے. اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کیا لوگوں کو بھلائی کو حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا اتنی بھی سمجھ تم میں نہیں ہے؟ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو. صبر اور نماز اللہ کے بہت بڑے ہتھیار ہیں، ویپنز ہیں. آپ کو جب کوئی پرابلم ہو، صبر اور نماز یہ 2 بہترین چیزیں ہیں. یہ بڑی چیز ہے، مگر ڈر رکھنے والوں پر
جو جانتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت دی۔ اب یہاں پہ دوبارہ بنی اسرائیل کو انعامات یاد کرائے جا رہی ہیں جو ان پر کیے گئے تھے، اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ جس دن کوئی سفارش قبول نہ ہوگی، نہ معاوضہ دے کے چھٹکارا ہوگا، نہ کوئی مددگار ملے گا۔ ایک انعام تو یہ بیان کیا گیا کہ ان کو تمام جہانوں پہ فضیلت دی گئی تھی، یعنی کہ امت محمدیہ سے پہلے افضل العالمین ہونے کی فضیلت بنی اسرائیل کو حاصل تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے یہ جو چیزیں تھی، اپنے آپ کو شرک میں ڈبو کے یہ جو چیز، اپنا ٹائٹل جو تھا وہ چھوڑ دیا، اور پھر یہ ٹائٹل جو تھا خیر امہ کا، امت محمدیہ کو مل گیا، اور یہ کیا بن گئی؟ شر امہ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت پہ رکھے۔ آیت نمبر 48، اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، اور نہ شفاعت اور سفارش قبول ہوگی، نہ کوئی بدلہ اور فدیہ لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی اور تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیرا پھاڑ دیا اور تمہیں اسے پار کرا دیا، اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوچھنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کے تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے کہ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، اور وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے، آگے بہت اور ڈیٹیلز ہے اس میں، انشاءاللہ تعالیٰ وقت کم رہ گیا۔ جو میرے ساتھ ریگولر ہیں ان کو تو ہم نے بہت دفعہ یہ چیزیں ہم نے ان کی ڈسکس کری دی ہیں۔ بہرحال یہاں پہ جو ایک چیز ہے نا، ان کو آپس میں قتل کر ڈالو۔ ایکچولی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب شرک پہ وارن کیا تو انہیں احساس ہوا کہ توبہ کا طریقہ قتل تجویز کیا گیا، تو انہوں نے آپس میں قتل کیا۔ اس کی اسکالرز دو تفسیریں بیان کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ سب کو دو صفوں میں جو ہے کھڑا کر دیا تھا، اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ ارتکاب شرک کرنے والوں کو کھڑا کیا گیا تھا، اور جو سے محفوظ رہے تھے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ اس طرح مقتولین کی تعداد جو تھی 70,000 بیان کی گئی ہے، یعنی کہ جنہوں نے بچڑے کی پرستش کو، انشاءاللہ تعالیٰ آگے رہ کے اس کو پھر ڈیٹیل سے کریں گے کہ کیا واقعہ تھا۔ آیت نمبر 55، تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں گے ہرگز ایمان نہ لائیں گے، جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے بھی بجلی گری، لیکن پھر اس نے تم کو شکر گزاری، پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ اب یہاں پہ بہت سے واقعات آتے ہیں، چلے میں ان شارٹ بتانا ضروری بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان شارٹ اس زمانے میں پیدا ہوئے کہ جہاں کا بادشاہ فرعون تھا، اور فرعون جو تھا ہر کام کرنے سے پہلے اپنے جو کہتے ہیں نا پامسٹ، اس نے نجومی وغیرہ رکھے ہوئے تھے کہ یہ اچھا گھڑی ہے، بری گھڑی ہے، وہ بہت زیادہ اس پہ تھوڑا سا گمان رکھتا تھا پامسٹری پہ۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ تمہارے زمانے میں ایک شخص بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری گورنمنٹ کو، تمہاری حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔ تو جس پہ فرعون نے غصے میں آ کے کہا کہ جو بھی ان کی جو محکوم قوم تھی بنی اسرائیل جو تھی، وہ فرعون کی غلامی میں تھی، اور فرعون کے جو لوگ تھے وہ قبطی کہلائے جاتے تھے، تو یہ ان پہ بہت ظلم کرتے تھے۔ تو اس نے آرڈر نافذ کر دیا کہ جو لڑکا پیدا ہو اس کو مار دیا جائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ایرا میں پیدا ہوئے کہ جب لڑکوں کو مار دیا جاتا تھا، جس پر جو ان کے جو دربان کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ فرعون کو کہا کہ اگر اس طرح سب لڑکے مر جائیں گے تو ہمارے جو ہیلپرز ہیں، جو ہمارے مددگار ہیں، جو ہمارے ملازم کہاں جائیں گے اگر یہ ان سارے لڑکوں کو مار دیا۔ تو پھر تب فرعون نے تھوڑی سی رخصت یہ دے دی کہ 1 سال جو ہے ان کو 1 سال جو ہے لڑکوں کو مار دیا جائے، اگلے سال پھر چھوڑ دیا جائے، پھر اس سے اگلے جو نیکسٹ ایئر ہوگا اس میں پھر مار دیا جائے، یعنی کہ آلٹرنیٹ ایئر میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے وہ لڑکوں کے مارنے کا سال تھا، اور کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی علیہ السلام کی جو والدہ تھی، ان کو جب انہوں نے ان کو ڈیلیور کیا اور پھر ان کو خوف تھا کہ اس وقت سپاہی گھومتے پھرتے تھے، جہاں پتہ چلتا تھا بچہ پیدا ہوا تو اس کو وہ مار دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ بچے کو ایک لکڑی کے اس میں
باکس میں ڈال کر اس کو دریا کے سپرد کر دیں. تو جو ان کی بہن تھی مریم، ان کو کہا کہ تم ساتھ ساتھ دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ جاؤ اور دیکھو کہ یہ جو باکس ہے وہ کہاں جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں حضرت جو آسیہ تھیں، فرعون کی جو بیوی تھیں، وہ دریا کے کنارے سائڈ بیٹھی ہوئی تھیں. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک باکس تیرتا ہوا آ رہا ہے. تو انہوں نے اپنی کنیزوں سے کہا جاؤ پکڑ کے لے کر آؤ، دیکھو یہ ہے کیا چیز. تو جب انہوں نے دیکھا تو اندر ایک بڑا خوبصورت بچہ تھا. تو حضرت آسیہ کی اولاد نہیں تھی تو انہیں بہت پیارا لگا. انہوں نے ان کو گود میں لے لیا. تو پھر اس پر جو تھا بہت لمبا ایک واقعہ ہے، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ میں سارا بتاؤں، ٹائم بہت شارٹ ہے. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ کوئی آپس میں ایک آدھ بتانا کیا آگے چلوں؟ جی سب لوگ سن رہے ہیں؟ جی جی بالکل بالکل. اچھے اچھا چلیں پھر بتا ہی دوں میں سارا. چلیں ٹھیک ہے جی. کہاں تک پہنچی تھی میں؟ ہاں جی. جی تو آسیہ کا. ہاں جی حضرت آسیہ. تو انفیکٹ یہ ہوا کہ حضرت آسیہ نے جب ان کو بچے کو گود لیا تو وہ یہ تھا کہ بچہ رو بہت رہا تھا، جس پہ فرعون نے بھی بڑا اعتراض کیا. تو وہ تب بھی ایک واقعہ ایک مشہور ہے کہ انہوں نے کہا تو اتنا انوسنٹ بچہ ہے کہ ان کے سامنے کھجور یا ایک دہکتا ہوا کوئلہ رکھا جائے تو اس میں ڈسٹنگوش نہیں کر سکتا. بہرحال یہ کہتے ہیں کہ ضعیف واقعہ بھی ہے، یعنی کہ اس کی اوتھینٹسی میں تھوڑا سا اسکالرز یہ نہیں کہتے کہ واقعی بات درست بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شاید وہ کوئلہ اٹھا لیا کیونکہ وہ ذرا گلٹر کر رہا تھا، شائننگ تھا، تو جس پہ کہتے ہیں وہ شاید لکنت ہو گئی تھی، سٹیمر تھوڑا سا وہ کرتے تھے. تو بہرحال یہ تھوڑا سا ضعیف واقعہ ہے. اور پھر بہرحال پھر کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ان کو رکھ لیا کہ میں اپنے پاس رکھوں گی، تو انہوں نے پھر یہ تھا کہ وہ بہت رو رہے تھے اور دودھ بھی نہیں یعنی کہ پی رہے تھے. تو پھر انہوں نے ایک اعلان کرایا کہ جو کوئی آئے آ کے انٹرویو دے اور کون اس بچے کی آیا بنے گی. تو جس میں بہت سے لوگ آئے، عورتیں آئیں اور انہوں نے مطلب اس کو بچے کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی سے سنبھلے نہیں. تو وہاں پہ تب وہی جو ان کی بہن جو تھی، کہتے ہیں اسکالرز کہتے ہیں 10-12 سال کی تھی مریم ان کی سسٹر، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں. حضرت آسیہ سے کہا کہ وہ شاید وہ اس بچے کو سنبھالے. تو حضرت آسیہ نے کہا چاہو ان کو بھی جا کے پیغام دو. تو پھر اپنی والدہ کے پاس آئیں کہ اس طرح جو ہے آپ وہاں پہ وہ آیا کہ ان کو ضرورت ہے. تو ان کی ماں فوراً لپک کے پہنچی، اور ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اپنی ماں کی گود میں آئے تو فوراً سنبھل گئے اور مدر فیڈ لینی شروع کر دی. اور جس پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ کی والدہ کی مامتا ٹھنڈک بھی رکھی، ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رکھی، جس میں انہوں نے اپنے بچے کو اپنے آغوش میں بھی لیا، اپنی مدر فیڈ بھی دی، اور جس پر ان کو اجرت بھی ملی اپنے بچے ہی کی کیئر ٹیکنگ پر. حضرت آسیہ سے اجرت بھی ان کو حاصل ہوئی. تو بہرحال یہ اسی طرح ہی چلتے چلتے یہ تھوڑے بڑے ہوئے تو فرعون کے دربار میں بڑے ہو رہے تھے. تو ایک زمانے میں کوئی قبطی اور اسرائیلی دو لوگوں کی لڑائی ہوئی. تو اس نے انہوں بازار میں جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ دو شخص لڑ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میری جو قوم ہے اسرائیل، اس پہ ہمیشہ ظلم ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ قبطی جو ہے میری ہی قوم کے بندے پہ بہت ظلم کر رہا ہو. تو آپ نے اس قبطی کا ہاتھ پکڑا، وہ نہیں باز آ رہا تھا، تو آپ نے اس کو، جس کو ہوتا ہے نا سم ٹائم ایک بندہ بہت ریش میں لڑا ہوتا ہے تو ایک مکہ لگایا کہ رک جا. تو وہ مکہ کہتے اتنا پاورفل تھا کہ قبطی کی آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی، جس پہ وہ اسرائیلی بھاگ گیا جو ان کی قوم کا بندہ تھا. تو یہ بڑے پشیمان گھر آئے، بڑے اداس کہ بھی میں نے تو کبھی کسی پہ نہیں کیا، کس سے میرے ساتھ غلط کام ہو گیا. اگلے دن پھر بازار گئے تو پھر انہوں نے دیکھا کہ پھر وہ اسرائیلی کسی اور سے جھگڑ رہا تھا، جس پہ ان کو ہوا افسوس کہ دیکھو اس کا مطلب یہ اسرائیلی خود یہ شخص ویسے ہی جھگڑالو ہے، کل بھی لڑا تھا اور آج بھی لڑا تھا. وہ پھر اس کے پاس گئے کچھ کہنے کے لیے، جس پہ اس اسرائیلی نے شور مچا دیا کہ اگر تم نے مجھے کچھ کرا تو میں بادشاہ کو بتا دوں گا کہ کل جو قتل کیا تھا وہ تم نے کیا تھا. تو جس پر کسی ویل وشر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنی جان بچا کے یہاں سے چلے جائیں اور ورنہ بادشاہ کے بندے آپ کو پکڑ لیں گے. بہرحال یہ وہاں سے چلے گئے. تو پھر وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ راستے میں تھے، اللہ سے انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ علیہ من فقیر، وہ ربی وہ جو دعا تھی ان کی کہ میں فقیر ہوں آپ کے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی وہاں بیٹیاں کنویں میں پانی بھرنے آئی تھیں اور وہ پتھر بڑا بھاری تھا، آپ نے ان کی مدد کی. اور اس کے پر ان کی جو ان کی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تو انہوں نے کہا آپ ہمارے والد کے پاس جائیں اور پھر وہ اجرت حاصل کریں. اور اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس چلے گئے. حضرت شعیب علیہ السلام ظاہر ایک اجنبی کو اپنے پاس نامحرم کو رکھنا ایک مطلب وہ تھا. تو اس پہ انہوں نے ان کو کہا کہ اگر آپ میری کسی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں گے اور 8 یا 10 سال رہیں گے تو یہ آپ کا جو ہے مہر ہوگا، تو پھر اس کے بعد آپ آزاد ہوں گے کہ جہاں مرضی جائیں. تو اس وقت ظاہر ہے وہ ہوم لیس ہوئے تھے
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو گھر بھی دیا، کھانا شیلٹر بھی دیا، اور ایک اچھی زوجہ بھی عطا فرمائی، اور پھر وہاں پہ آپ رہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے واپس 8-10 سالوں کے بعد جب پھر واپس اپنی قوم کی طرف جا رہے تھے، تو وہ راستے میں پھر وہ ایک زبردست واقعہ پیش آیا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو کلام ہوا تھا کہ آپ راستے میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 معجزے عطا فرمائے تھے۔ بہرحال کہنے کی بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی چنا تھا، پھر وہاں سے پھر آپ فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے 2 میسیجز لے کر پہنچے تھے، کہ ایک تو بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائیں، اور دوسرا فرعون کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دے، کیونکہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ پھر وہاں پہ جب آپ نے یہ بات کہی تو جو تھا فرعون آپ کے در پر ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آپ اہل ایمان کو لے کے پھر آپ نے وہ دریا کراس کیا راتوں رات، تو جب فرعون کو خبر ملی وہ آپ کے پیچھے دوڑا، اور اس طرح جو تھے یہ جو اہل ایمان والے تھے وہ دریا کراس کر کے ایک اور علاقے سائڈ پہ چلے گئے۔ یہ مفسرین کے نزدیک یہ مصر اور شام کے درمیان میدان طیہ کا علاقہ تھا، اور وہاں پہ پہنچے تو یہ پیچھے سے فرعون جو تھا وہ عین جب وہ سمندر پہ تھا تو وہ جو تھا وہ پانی کے اندر ڈوب گیا تھا اپنے اس کے ساتھ لشکر کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ اب یہاں پہ جس آیت پہ جس ٹکڑے پہ میں ہوں، جس پہ یہ میں نے پوری آپ کو بیک سٹوری سنائی، وہ پھر یہ تھا کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آپ 40 سال تک اس طیہ کے میدان میں رہے، یعنی کہ جو دریا کراس کرنے کے بعد، تو سرائے سینا میں اترنے کے بعد سب سے پہلے پانی اور کھانے کا مسئلہ پیش آیا۔ تو اس وقت جو تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بادلوں کا شیڈ بھی دیا، اور کہتے ہیں کہ آپ کے جو کپڑے ہوتے تھے، جو آپ کے لوگ تھے، ان کے بائی دا ٹائم آپ کے ساتھ ساتھ وہ جو تھی ان کی وہ بھی کپڑے کو سائز بھی بڑھتا رہتا تھا۔ پھر یہاں پہ آپ کو جو تھا جو کھانے اور پینے کا مسئلہ آیا، تو من جو تھا نا، جس کو ترنجین یا اوس جو تھی وہ درخت پہ پڑ یا پتھر پہ گرتی تھی تو شہد کی طرح میٹھی ہو جاتی تھی، اور خشک ہو کے گون کی طرح ہو جاتی تھی، اور بات کے نزدیک شہد یا میٹھا پانی تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کو من و سلوا جس کو کہتے ہیں نا، وہ آپ کو اتار کے دیا، من بھی دیا، اور من کھمبی من کی اس قسم کو کہتے ہیں جو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ تو اور پھر من جو ہوتا ہے، اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ من احسان کو بھی کہتے ہیں، اور تمام نعمتیں ہی اللہ کا احسان ہے، لیکن ان کے لیے پھر بھی انسانوں کو کچھ محنت کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، اور یہ من جو تھا جن کو ملتی تھی بنی اسرائیلی کو بغیر محنت کے حاصل ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو من سے سمبلائز کیا تھا۔ اور اسی طرح جو سلوا منو سلوا جو تھا بٹیر یا چڑیا تھے، پرندے تھے جسے ذبح کر کے یہ کھا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کے ساتھ احسان کیا تھا۔ پھر یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جو اللہ کے احکامات لینے جب گئے، تو وہاں پہ جو 70 ان کے قوم کے ایلیٹ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ساتھ جانا ہے، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایکچولی یہ پوری بیک اس ایک بات کے لیے میں آ رہی ہوں کہ آیت نمبر 55 پہ، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جب کو رب کو سامنے نہیں لیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر اللہ کے کرم سے یہ 70 لوگ آپ کے ساتھ گئے، اور آپ نے اللہ سے ریکویسٹ کی تو لن ترانی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہاں اگر یہ پہاڑ سامنے ٹھہر گیا تو پھر تم مجھے دیکھ سکو گے۔ تو پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور وہ جتنے وہ لوگ تھے وہ ساتھ جو 70 ان کے ساتھ گئے تھے وہ اسی وقت ان کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی تھی، جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے شرمندہ بڑے گلٹی محسوس ہو رہے تھے کہ میں تو حفاظت کا ذمہ لے کے گیا تھا، میں کیا لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو تب اللہ نے اپنے نبی کی حرمت کو ان کی عزت کو بچاتے ہوئے ان کو زندہ کیا تھا۔ تو دس از دا اسٹوری جو میں نے اتنی لمبی آپ کو یہ اسٹوری بتائی، آیت نمبر 55۔ اور تم اسے بھی یاد کرو کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھیں گے ہرگز ایمان نہ لائیں گے، اور جس گستاخی کی سزا پہ تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ یہ پوری تفسیر تھی جو میں آپ کو آیت نمبر 56 کی بتا رہی تھی۔ پھر ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، تم پر من و سلوا اتارا، اور کہہ دیا کہ ہماری دیوی پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، بلکہ البتہ وہ خود
اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے. ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حتّۃ کہو ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. بیسکلی بنی اسرائیل جو تھے جیسے افضل العالمین تھے دنیا میں، سب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو درجہ بلند کیا تھا. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا نافرمانیاں اور وہ نافرمانیاں اللہ تعالیٰ بتا کے کہہ رہے ہیں کہ آج میرے اور آپ ہماری آج کل کی جو امت میں ہے یہ تمام نافرمانی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹائٹل جو تھا امت محمدیہ کو دے دیا تھا کہ انہوں نے اتنی نافرمانیاں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات کیے تھے کہ جو کپڑے جو تھے گندے نہیں ہوتے تھے، ان کی سائز کے ساتھ بڑھتے تھے، کھانا پینا من و سلوا اتارا، ان کے اوپر بادلوں کا سایہ دیا، ان کو ہر طرح کی ان کو وہ دیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک کسی جب ایک ملک میں داخل ہونا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو حکم دیا کہ سجدے کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن وہ سینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حتتن کی بجائے یعنی کہ ہماری خطائیں معاف کرنے کی بجائے کہا حبتن فل شعرا یعنی کہ گندم کی بالی کہتے ہوئے، یعنی کہ ہوموفونز انہوں نے چینج کر دیے. کہتے ہیں جب کوئی قوم اخلاق و کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے تو پھر اس کا معاملہ احکام الہیہ کے ساتھ اسی طرح کا ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہوا تھا، ان پہ سرکشی آ گئی اور پھر کہتے ہیں ان پہ احادیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بہرحال یہ آگے چلتے ہیں کہ کیا ہوا پھر ان کے تو آیت نمبر 59 پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کی تھی بدل ڈالا، ہم نے بھی ان ظالموں کو ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا. اب یہ آسمانی عذاب کیا تھا؟ بعد کا عذاب الہی تھا، سخت پالا تھا، تعاون تھا. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تعاون اس رجس اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعد لوگوں پہ نازل ہوا. تمہاری موجودگی میں کسی جگہ یہ تعاون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور کسی اور علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو کہ وہاں تعاون ہے تو وہاں مت جاؤ. یہ جیسے آج کل ہم پچھلے دنوں جب کورونا تھا تو یہی تھا نا کہ جس کو جو بیماری وہ اپنے تک ہی رکھے، وہ اگر وہ کنٹیجیس ہے پھیلنے والی ہے تو اس کو باقی لوگوں میں مت پھیلائے. تو یہاں پہ یہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آیا تھا. آیت نمبر 60 اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پہ مارو جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا اور ہم نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پہ ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے. تو آپ نے فرمایا قالا استبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر. آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ وہاں تمہیں چاہت کی سب چیزیں ملیں گی اور ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گی اور اللہ کا غضب لے کے وہ لوٹے گی، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ پانی بھی جو تھا تو پانی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور یہ قصہ بھی اس میدان طیہ کا ہے. اور مصر سے یہاں مراد ملک مصر نہیں بلکہ کوئی شہر ہے. مطلب یہ ہے کہ یہاں کسی بھی شہر میں جاؤ وہاں کھیتی باڑی کرو، اپنی پسند کی سبزیاں دالیں اگاؤ، کھاؤ پیو. ان کا مطالبہ جو تھا کفران نعمت پہ تھا اور استکبار پہ مبنی تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہم نے پڑھا کہ من و سلوا اتارا تھا، یعنی کہ بغیر محنت کے بغیر کسی کے ان کو کھانے پینے کی چیزیں مل رہی تھیں. لیکن وہ تھا نا زبان کے چسکے، وہ آپ کے زبان کے چسکے ہماری اتنی ہے کہ وہ زبان کے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ککڑی بھی چاہیے، ہمیں تو گیہوں بھی چاہیے. تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے پھر جاؤ کاشتکاری کرو، اپنا اگاؤ اور کھاؤ پیو. پھر اس طرح اگر تم لوگوں آرام سے ملی ہوئی چیز جو ہے اس پہ تم لوگوں کو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. آیت نمبر 62 آیت نمبر 62 مسلمان ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو یا صابی ہو، جو کوئی ہو اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ اداسی. اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا ہے، تم پہ تور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تو تم بچ سکو گے، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے. پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی تم نقصان والے ہوتے. اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے. ہم نے بھی کہہ دیا تھا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. اب یہ بھی ایک واقعہ تھا، واقعہ کچھ یوں تھا. اچھا اب یہاں پہ جو تھا نا طور پہاڑ کھڑا کر دیا، وہ بھی ایسے تھا کہ جیسے جب وہ لوگ بہت نافرمانیاں کرنے لگ گئے تھے
तौरात पे तो यहूद ने कहा था शरारतन हम नहीं इन अहकामात पे अमल करेंगे, तो अल्लाह ताला ने तूर पहाड़ को साइबान की तरह इनके ऊपर कर दिया था, जिससे डरकर उन्होंने अमल का वादा किया था। फिर आगे ये था कि ये एक वाक़या जलील बंदर वाला, ये थोड़ा सा चले आगे चल के यहाँ चले। एक्चुअली अल्लाह ताला ने ना यहूदियों को कहा हुआ था कि हफ्ते वाले दिन जो है ना आप लोगों ने कोई काम नहीं करना, और कोई दुनियावी काम जो है ना उससे करने से मना किया था, लेकिन उन्होंने ये किया क्योंकि वो उनका जो पेशा था वो मछलियां पकड़ते थे, तो उन्होंने क्या किया जुमे वाले दिन ना गड्ढे खोद लेते थे, और जैसे नहीं कि अल्लाह के अहकाम का इन्हीं का मजाक उड़ा रहे थे। जब अल्लाह ताला ने मना किया तो उस वक्त अल्लाह आजमाइश के तौर पर उस दिन ज्यादा मछलियां आती थी, और फिर इस तरह वो गड्ढे खोद के वो लेके इस तरह अपनी जो थी ना मछलियां पकड़ लिया करते थे, और फिर इतवार वाले दिन इनको पकड़ लिया करते थे। तो हफ्ते वाले दिन बहुत ज्यादा मछलियां आती थी, तो उन्होंने गड्ढे खोद लिए थे ताकि मछलियां में फंसी रहें, और फिर इतवार वाले दिन इनको पकड़ लेते थे। तो ये अल्लाह ताला को फिर ये ऐसा हुआ कि हद से बढ़ गए, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको पहले एज अ सजा उनको बंदर बना दिया, और कहते हैं कि फिर 3 दिन के बाद इनकी फिजिकली डेथ भी हो गई थी। फिर उसके बाद है कि इसे हमने अगले पिछलों के लिए इबरत का सबब बना दिया और परहेजगारों के लिए वाज और नसीहत का। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा अल्लाह ताला तुम्हें एक गाय ज़िबा करने का हुक्म देता है। अब यहाँ पे जो सूरह बकरा, जहाँ पे जो लफ्ज आया ना बकरा, ये है अन तज़बहू बकरा, यहाँ पे वो बात की जा रही है कि तो उन्होंने कहा हमसे मजाक क्यों करते हो। आपने जवाब दिया मैं ऐसा जाहिल होने से अल्लाह ताला की पनाह पकड़ता हूँ। एक्चुअली हुआ ये था कि बनी इसराइल में एक लावल्द यानी कि औलाद नहीं थी, एक मालदार आदमी था जिसका वारिस सिर्फ उसका एक भतीजा था। तो एक रात इस भतीजे ने अपने चचा को कत्ल करके लाश किसी आदमी के दरवाजे पे डाल दी, और सुबह कातिल की तलाश में एक दूसरे को जिम्मेवार ठहराने लगे। बिलाखिर ये बात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंची, तो उन्होंने एक गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया कि गाय का एक टुकड़ा मकतूल को मारा गया, जिससे वो जिंदा हो गया और कातिल की निशानदही करके मर गया। तो ये एक स्टोरी थी जो सूरह बकरा की बैक पे थी, और जिस पर जब अल्लाह के रसूल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को कहा कि गायें आप ज़िबा करो, तो लोगों ने बड़ी मीन मीखे निकाली वो कौन सी गाय होनी चाहिए, कौन से रंग की होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। और इस तरह अल्लाह ताला ने इस कत्ल का राज जो था वो फाश किया था, हालांकि वो कत्ल रात की तारीकी में लोगों से छुप के किया गया था। इससे मतलब पता चलता है नेकी या बदी तुम कितने भी छुप के करो अल्लाह के इल्म में है। अल्लाह ताला लोगों पे जाहिर करने की कुदरत रखता है, इसलिए खलवत हो या जलवत हो हर वक्त हर जगह अच्छे काम करो कि किसी वक्त भी जाहिर हो गए, लोगों के इल्म में आ गए तो शर्मिंदगी हो सकती है। और दूसरा हमें इस वाक़े से ये भी बात पता चलती है कि अब वो जो बहुत कहते थे ना कि ये वाली गाय वो वाली गाय, कौन सी गाय की किस्म बता दे किस किस्म की गाय हो। तो जब उन्होंने इतने सवालात किए तो वो गाय घूम फिर के वो गाय निकली जिसकी वो गाय की पूजा करते थे, जिसको वो बहुत पूछते थे, तो वो निकल आया कि उस गाय को ज़िबा करें, तो जिससे ये शिर्क का भी सद्देबाब हुआ। और फिर मकतूल के दोबारा जी उठने से अल्लाह ताला जो हमें एक मैसेज दे रहे हैं कि रोज़े क़यामत तमाम इंसानों को अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करेंगे, ये अल्लाह की कुदरत में है। और क़यामत वाले दिन मुर्दों को जिंदा होना मुनकरीन क़यामत के लिए हमेशा एक हैरानगी का सबब रहा है। तो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में भी अल्लाह ताला ने 5 मिसालें बयान कर दी। एक तो ये आयत नंबर 56 में कि जो हमने भी पढ़ी। दूसरी मिसाल ये है, फिलहाल हम पढ़ते जाते हैं, हम देखते जाते हैं वो कौन सी 5 मिसालें, जिससे हमें ये पता चलेगा अहया मौती यानी कि मरने के बाद दोबारा जिंदा अल्लाह ताला ने इस कुरान में हमें बता दिया। तो फिर हम कहाँ उड़े जाते हैं कि हम मरने के बाद हमारी पूछगछ नहीं होगी और हम आखिरत के मुनकर बने फिरते हैं और अल्लाह ताला के अहकामात के मजाक उड़ाते हैं। चलें जी आगे हमने जरा, अच्छा जी आयत नंबर 67। तो उन्होंने हमसे मजाक क्यों करते हो, आपने जवाब दिया मैं ऐसा जाहिल होने से अल्लाह ताला की पनाह पकड़ता हूँ। आयत नंबर 68 उन्होंने कहा है ए मूसा दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारे लिए उसकी मायत बयान कर दे। आपने फरमाया सुनो वो गाय ना तो बिल्कुल बुढ़िया है ना बच्चा है, बल्कि दरमियानी उम्र की नौजवान हो, अब जो तुम्हें हुक्म दिया गया इसे बचा लो। फिर कहने लगे दुआ कीजिए अल्लाह ताला बयान कर दे इसका रंग क्या है। फरमाया वो कहता है कि वो गाय जर्द रंग की है, चमकीला और देखने वालों की भला लगने वाला रंग। वो कहने लगे अपने रब से और दुआ कीजिए हमें इसकी मजीद माहियत बतला दे, इस किस्म की गाय तो बहुत है, पता नहीं चलता, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम हिदायत वाले हो जाएंगे। आपने फरमाया अल्लाह का फरमान है कि वो गायें काम करने वाली, जमीन पे हल जोतने वाली और खेतों को पानी पिलाने वाली नहीं, वो तंदुरुस्त और बेदाग हो। उन्होंने कहा अब आपने हक वाज़ेह कर दिया, गोया वो हुक्म
برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائیں ذبح کر دی. ٹھیک ہے جی, وہ وہی گائیں نکلی جس کی وہ پرستش کرتے تھے. آیت نمبر 72. جب تم میں سے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنے والا تھا, ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پہ لگا دو اور وہ جی اٹھے گا. اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. بعض پتھروں سے تو نہریں بہ نکلتی ہیں اور بعد پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے. بعد اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنی اعمال سے غافل نہ جانو. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ انسانوں کی جو دلوں کی زمین ہوتی ہے نا, ایک بندہ ہدایت کی بات کرتا ہے, ہم اپنے دلوں کو چیک کریں تو ایک میں فوراً کلپ کر لیتی ہے, ہم بات سن لیتے ہیں, کچھ ٹائم پہ ہمارے کچھ لوگوں کی باتیں اوپر سے گزر جاتی ہیں. تو دلوں کا سخت ہونا یہ افراد اور امت کے لیے تباہ کن ہوتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہمارے دلوں میں اثر پذیری کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے. اور پھر کیا ہے, ہمارے مکمل فنا اور تباہی کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. تو سورہ حدید میں آتا ہے کہ اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان کی قبل خطاب دی گئی لیکن مدت گزرنے پر ان کے دل سخت ہو گئے. بہرحال یہاں جو ڈرنے کی بات ہے, 3-4 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ان سب سے بچائے. نمبر 1, دل کا سخت ہونا, آنکھوں سے آنسو نہ بہنا. نمبر 3, لمبی خواہشات ہونا. نمبر 4, دنیا کا حریص ہونا. تو یہ علامات ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بچائے. یہ علامات ہیں کہ انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. پھر ہدایت کی بات دل میں اترتی نہیں ہے. ایکچولی پتھروں کے اندر بھی ایک قسم کا ادراک, احساس موجود ہوتا ہے. اور آیت نمبر 76, جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچائیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائیں, کیا جانتے نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی. کیا یہ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہرداری سب کو جانتا ہے. ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل پر ہیں. ان لوگوں کے لیے ویل, ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہتے ہیں. اس طرح دنیا کماتے اور ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو, ان کی کمائی کو ویل, ہلاکت اور افسوس ہے. یہ لوگ کہتے ہیں ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے. ان سے کہو کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کو کوئی پروانہ ہے, کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟ ایکچولی یہود کہتے تھے کہ دنیا کی عمر 7,000 سال ہے اور ہم ہر 1,000 سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے اور اس حساب سے صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے. کچھ لوگ کہتے تھے ہم نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی تھی, 40 دن جہنم رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے کوئی اللہ سے عہد لیا ہوا ہے, کوئی تم نے سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے کہ تم اتنے دن رہو گے. تو یہ جہنم, دوزخ, کس کا کیا معاملہ, یہ تو صرف اور صرف اللہ جانتے ہیں. اگر ہے تو یقینا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا, ہرگز نہیں, بلکہ تم تو اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے. آیت نمبر 81, یقینا جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانی ہونے سے گھیر لیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے, اور جو لوگ ایمان لائے نیک کام کرے وہ جنتی ہیں اور جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اسی طرح قرابت داروں, یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ, اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا, نمازیں قائم رکھنا, زکوٰۃ دیتے رہنا, لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا. جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا, قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا, تو تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے, لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری کی. ہاں, جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے, لیکن ان کا نکالنا جو تم پہ حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا. بعد احکام پہ ایمان رکھتے ہو اور بعد کے ساتھ کفر کرتے ہو. تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا کیا ہوگی کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذابوں کی مار. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا. ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے نہ ان کی مدد کی جائے گی. ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی, ان کے پیچھے اور رسول بھیجے, اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دی اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی. لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعت کے خلاف تھی, تم نے جھٹ سے تکبر کیا اور بعد کو تو جھٹلا دیا اور بعد کو قتل کر ڈالا. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف ہیں, غلاف والے ہیں. نہیں, بلکہ ان کو کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا. ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے. ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی, حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ساتھ کفر پہ فتح چاہتے تھے, باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پہ. بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا, وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے پہ چاہا
نازل فرمایا، اور اس باعث سے یہ لوگ غضب پہ غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والے عذاب ہیں۔ آیت نمبر 91، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے جو ہم پہ اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا ان سے یہ تو دریافت کرے کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پہ ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام یہی دلیلیں لے کر آئے تھے، لیکن تم نے پھر بھی بچڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پہ تور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا تھا ہم نے سنا، سمعینا و اسینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی، بس سبب ان کے کفر کے۔ ان سے کہہ دیجئے تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ آیت نمبر 94، آپ کہہ دیجئے اگر آخرت اگر تمہارے صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت پہ موت طلب کرو، لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی حریص ہے نبی، آپ انہی کو پائیں گے۔ یہ ہر سے زندگی میں مشرقوں سے بھی زیادہ ہیں، ان میں سے ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، گویا یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذابوں سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ ایکچولی یہ بڑا ایک امپورٹنٹ واقعہ ہے جس کو دعوت مباہلہ کہتے ہیں۔ آپ میں سے کسی نے سنا ہوا یہ لفظ؟ جی جی نہیں۔ اچھا جی، بڑی اچھی بات ہے۔ اچھی بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ پھر مجھے تھوڑا سا اس کو کلیئر کرنا پڑے گا۔ ایکچولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک زمانے میں نا ایک عام الوفود کہا جاتا ہے اس کو، ایک سال تھا جس میں بہت گروپس آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام سیکھنے کے لیے۔ یہ نان مسلمز ہوتے تھے اور یہ آ کے نا طرح طرح کے سوال کرتے تھے، اپنی جو بھی ان کے ذہن میں کچھ کوسچنز ہوتے تھے دین کے متعلق۔ تو ایک آیا آپ کے پاس نجران کا ایک عیسائیوں کا ایک وفد آپ کے پاس آیا، اور انہوں نے آ کے آپ کے سامنے لاجکس دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ اپنی طرف سے ساری لاجکس دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دلیلوں کے ساتھ ان کی ہر لاجک کا جواب قرآن کے ساتھ دینے لگے۔ لیکن وہ اپنی کسی بھی بات پہ ان لوگوں نے جو تھا وہ بالکل بھی نہیں مانے، مطلب انہوں نے بالکل ایگری نہیں کیا کہ ان کی دلیلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درست ہیں۔ تو پھر یہ دس از کالڈ مناظرہ، جیسے آرگومنٹ نہیں ہوتا، جیسے آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں ایک کے حق میں اور ایک میں، تو وہ جب دونوں آمنے سامنے ہوئی تو دونوں اس ڈیبیٹ پہ کوئی بھی ایک دوسرے کو نہ منا نہیں سکا، تو جس پہ انہوں نے کہا اب مناظرہ تو کامیاب نہیں کیا تو ہم مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلہ کیا ہوتا تھا؟ مباہلہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں مل کر یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت کے ہمکنار کر دے، اور یہی دعوت سورہ جمعہ میں بھی دی گئی، اور نجران کے عیسائیوں کو بھی دعوت مباہلہ دی گئی، جیسے کہ آل عمران میں ہے کہ یہودی بھی عیسائیوں کی طرح جھوٹے تھے، اس لیے عیسائیوں کی طرح یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہرگز موت کی آرزو یعنی کہ مباہلہ نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ کیا ہوا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم میرے آرگومنٹس نہیں مان رہے تو مباہلہ کر لیتے۔ اس میں تھا کہ میدان میں ہر کوئی اپنی فیملی ممبرس کو لے کر آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کی، آپ کو پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جہان کے بادشاہ، اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنے غم دیکھے، ان کے 3 بیٹے، ان کی بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے اپنے سامنے ان کی ڈیتھس دیکھی۔ آپ نے 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیوں کی ڈیتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی، اور جو ان کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ تھی ان کی ڈیتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 ماہ کے بعد ہوئی۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن حسین کے ساتھ آپ میدان میں کھڑے ہو گئے کہ یہ میرے فیملی ممبرس ہیں، اور جو نجران کے تھے ان کو کہا تھا تم لوگ بھی آ کے میدان میں کھڑے ہو جاؤ، جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی، اوپر سے آگ آئے گی، جو جھوٹا ہوگا اس کو بھسم کر دے گی۔ جس پر جو عیسائیوں کے وفد تھے ان کے جو آگے راہب تھے، جو ان کے آگے جو ان کے جو پادری، جو ان کے پاپس وغیرہ تھے، انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا یہ کبھی بھی دعوت مباہلہ قبول نہ کرنا، نہیں تو عیسائیوں کا نام و نشان مٹ جائے گا، بلکہ درختوں کے پتے تک ختم ہو جائیں گے، یعنی کہ یہ اتنا بڑے قہر کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا تم جزیہ دے دو، یعنی کہ ٹیکس دے دو، لیکن یہ مباہلہ یہ والا جو ہے نا یہ دعوت مت قبول کرو، جس پہ نجران جو تھے، وفد نجران جو تھے، انہوں نے یہ دعوت مباہلہ قبول نہیں کی تھی۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا مباہلہ کیا ہے؟ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ موت کی آرزو تو کیا، یہ انہیں یہ تو عمر کے زیادہ حریص ہیں، تو عمر کی یہ درازی انہیں عذاب الہی سے نہیں بچا سکے گی، یہاں پہ یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ تو انہوں نے یہ جو چیلنج تھا قبول ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ حق پہ اللہ کی رسول ہے، لیکن اپنے پریجوڈس میں، اپنی ضد میں وہ یہ چیز مان نہیں رہے تھے، لیکن انہوں نے یہ دعوت مباہلہ
قبول نہیں کی تھی، بلکہ یہ سب زیادہ دنیا کی زندگی کی غریض ہے۔ اے نبی آپ انہیں پائیں گے یہ حرص سے زندگی میں مشقوں سے بھی زیادہ ہے، ان میں سے تو ہر شخص 1,000 سال کی عمر چاہتا ہے، گویا عمر دیا جانا انہیں عذابوں سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہے ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہے، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ بھی اسی کا دشمن ہے۔ ایکچولی بات یہ تھی کہ یہ لوگ جو تھے نا، احادیث میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے کیونکہ وہ عذاب کی خبریں لے کر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں ہمیں ان سب کو ماننا ہے اور ان سب کی عزت کرنا ہے۔ یہود کہتے تھے میقائل ہمارا دوست ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب میرے مقبول بندے ہیں، جو ان کا یا ان میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے میری کسی دوست سے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ گویا اللہ کے کسی ایک ولی سے دشمنی سارے اولیاء اللہ سے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی دشمنی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولیاء اللہ کی محبت اور ان کی تعظیم جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہرحال لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے قبروں پہ گنبد اور وہ بنائے جائیں، چادریں چڑھائی جائیں اور سوچا جائے کہ یہی ہمارے مشکل کشاں ہیں۔ عزت کرنے کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور حاجت مشکل کشا وہ کون ہے؟ وہ بس ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات۔ تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ آیت نمبر 98، جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں پر اور جبرائیل اور میقائل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ آیت نمبر 99، یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اسی طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہیں، اور اس چیز کے پیچھے لگے جسے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اب یہاں ہاروت ماروت جو تھے یہ ان پہ فرشتوں پہ جادو کا علم نازل فرمایا تھا، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگوں کو بتائے کہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ معجزے ہوتے ہیں، وہ جادو سے مختلف چیزیں ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان فرشتوں کو نازل کیا گیا تھا، اور تو اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے 2 فرشتے بھیجے جو انسانی شکل میں آ کے جادو کرنا سکھاتے تھے۔ اور وہ فرشتوں سے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کوئی ایسا جادو سیکھے جسے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ میاں اور بیوی کی گھر کا ایک یونٹ ہے۔ اب میاں بیوی میں لڑائی ہوگی تو پورا گھر برباد ہوگا، اور ایسے گھر کے بچے جو ہوں گے وہ سائیکولوجیکلی کتنے امبیلنس ہوں گے۔ تو شیطان کی چاہی کہ میاں بیوی کے اندر لڑائیاں ڈالے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ میاں بیوی میں لڑائی ہوگی تو جب ایک شوہر ایک لڑے ہوئے گھر سے باہر جائے گا تو اس کی ایفیشنسی وہ چیز نہیں رہے گی، اور پھر وہی عورت، لڑی ہوئی عورت اس گھر میں وہ آؤٹ پٹ، وہ بچوں کی تربیت، اس کا اخلاق اپنے ان لاز کے ساتھ ویسا نہیں ہو سکتا جتنا ایک خوشحال زمانے میں ایک اچھی ٹیمپرامنٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اسلام میں فیملی لائف بہت اہم ہے، شوہر کے بھی حقوق ہیں اور بیوی کے بھی حقوق ہیں، اور وہ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ ان میں جدائیاں ڈالتے تھے۔ یہ مجھے لگ رہا ہے جیسے آج کل ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آج بھی جن گھروں میں جوائنٹ سسٹمز ہیں جہاں میاں بیوی رہ رہے ہیں کسی بھی رشتے میں، تو سب کی کوشش ہوتی ہے دونوں میں لڑائی پھوٹ ڈلے۔ جہاں دونوں میاں بیوی خوش محسوس ہو رہے ہوں تو آئی ڈونٹ نو ایک جیلسی کا فیکٹر بہرحال چل رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ معاف کرے کہ دنیا کا پہلا رشتہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کی شکل میں میاں بیوی کا بنایا، اور دنیا کا جو آخری رشتہ ہے وہ بھی میاں بیوی کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میاں بیوی کے حقوق اور فرائض اور اس پہ اتنی آیات قرآن میں ہے کہ کسی اور رشتے کے متعلق نہیں ہے، یعنی کہ یہ وہ رشتہ ہے جو ایک نکاح کے کچھ الفاظ سے یہ بن جاتا ہے، اور اس نکاح کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار قرآن میں آیات اتاری کہ کتنا تحمل، صبر، برداشت ایک دوسرے کے لیے کتنا ضروری ہے اس رشتے کے لیے۔ بہرحال اب یہاں پہ ان کی بات کی جا رہی تھی ہاروت ماروت کی، اور اس کا ایک تو یہ تھا کہ یہ بتانا چاہ رہے تھے، پہلا مقصد تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ معجزے اور جادو میں کیا فرق ہوتا ہے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ بنو اسرائیل کو ان کی اخلاقی گراوٹ کی نشاندہی کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ جو میاں بیوی کے درمیان میں نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا چاہ رہے تھے اور یہ جو چیزیں کرنا چاہ رہے تھے، تو یہ دونوں چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ
بطور آزمائش ان کو یہاں پہ بھیجا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جادو میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، اور اس کے ذریعے سے کوئی کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو اللہ کے اذن سے پہنچتا ہے۔ جادو کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جس طرح جسم پہ مادی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، یعنی کہ ہڈی کے اوپر کوئی سخت چیز لگے تو آپ کو پھر وہ تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی روح بھی متاثر ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ ایک اچھا کلام سنتے ہیں تو آپ کے دل میں خوشی ہوتی ہے، اسی طرح اگر آپ کو بری بات یا کوئی ایسی چیز کرے تو پھر وہ آپ کے دل میں، آپ کی روح میں ایک وہ بری چیز اثر ہو جاتا ہے۔ تو جادو بھی کچھ کلمات کے ذریعے، کچھ کلام کے ذریعے کیا جاتا ہے جو شیطانی باتیں ہوتی ہیں، اور شیطان کے ذریعے مدد لی جاتی ہے۔ اور جادو کا سورس یہ کیا آیا؟ تو بہرحال یہ یاد رکھیں کہ یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جادو کا توڑ بھی بتا دیا کہ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں، چاروں آپ وہ جو قل پڑھ لیں اور آیت الکرسی پڑھ لیں، تو یہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس کسی نے جادو کی تھوڑی یا زیادہ چیز سیکھی، اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ ختم۔ اور صحابہ کرام گرے لگا کر پھونکنے کو جادو سے تعبیر کیا کرتے تھے اور اس کو جادو میں شمار کرتے تھے۔ اس لیے اس کا حقیقت سے اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو کچھ بھی مشکل ہو تو نماز حاجت کے ذریعے اللہ سے رجوع کرے، اللہ کا ذکر کرے، استغفار کرے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ تمام آپ کو بلاؤں سے اور جادو سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا۔ اور بابل میں ہاروت ماروت دو فرشتوں کو اتارا گیا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ یہ نہ کہے کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر، پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے ہیں جن سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور بالیقین جانتے ہیں اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے میں اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا۔ اگر یہ جانتے ہوتے ہیں ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہو رہا تھا رائنا کے معنی ہوتے ہیں ہمارا لحاظ کیجیے، خیال کیجیے، بات سمجھنے نہ آئے نا، جس ہم کہتے ہیں نا پارڈن انگلش میں، کہ ذرا اس کا کیا مطلب ہے، ذرا دوبارہ سے بتائیے گا۔ تو لیکن وہ کیا کرتے تھے، یہ جو منکرین حق تھے، یہ یہودی جو تھے، اپنے بغض میں اس کے معنی بدل دیتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے، رائنا کو تھوڑا سا لمبا کے کہتے تھے ہمارے چرواہے، یا رائنا احمق وغیرہ، یعنی کہ اس طرح سے ہوموفون چینج کر کے جس کو کہتے ہیں نا مذاق تمسخر اڑایا کرتے تھے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پہ سلامتی، اور السلام علیکم کا ہوتا ہے کہ تم پر موت آئے۔ پتا ہے نا اس بات کا کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، تو کوئی آیا تو اس نے کہا السلام علیکم، تو آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ تو حضرت عائشہ کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ پہ کہہ رہے تم پر موت ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا وعلیکم، یعنی کہ تم پر بھی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑا سا مطلب ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس کے میننگز ہی بدل جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک بات سمجھائی جا رہی ہے عزت کے حساب سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، یعنی کہ ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے کہ تم پہ تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو، ان کے اس حسد کے لیے ان کے اس حسد سے کیا ہو، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت پہ خصوصیت سے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا بلا دیتے ہیں، اسے بہتر ہی اس جیسی اور لاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے؟ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین اور آسمان کا مالک ملک اللہ ہی کے لیے ہے؟ اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔ کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو کہ جو سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والی سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پہ تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑ دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نمازیں قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہودی نصارہ کے سوا کوئی نہیں جائے گا، یہ صرف ان کے آرزویں ہیں۔ ان سے کو اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا۔ اس پہ نہ کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور نہ اداسی۔ یہود کہتے ہیں نصرانی حق پر ہے، نصرانی کہتے ہیں یہودی حق پر ہے، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں، اور اس طرح انہی جیسے بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی
اس میں جانا چاہیے. ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی بڑے بڑے عذاب ہے. اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے. تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے. اللہ تعالیٰ کو شادی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے. یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے. زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے. ایکچولی ہجرت کے بعد جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کو اس کا رنج تھا. اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی اور بات کہتے ہیں کہ اس وقت نازل ہوئی جب بیت المقدس سے پھر خانہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہودیوں نے طرح طرح کی باتیں بنائی. اور بات کے نزدیک اس کے نزول کا سبب یہ بھی ہے کہ سفر میں سواری پہ جب ہم نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو سواری کا منہ کدھر بھی ہو نماز ہم پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ایک تھوڑی سی کچھ اللہ تعالیٰ نے رخصتیں عطا فرمائی ہیں. آیت نمبر 180. اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اسی طرح ایسی باتیں ان کے اگلوں نے بھی کی. ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے. ہم نے یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی. ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا ڈرانے والا بنا کے بھیجا. جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرستش نہیں ہوگی. آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں، یعنی کہ یہودیت یا نصرانیت نہ اختیار کر لیں. آپ کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے بعد پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ کوئی ولی ہوگا نہ مددگار. جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے. اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پہ انعام کی انہیں یاد کرو. میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت دے رکھی تھی. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلت دی تھی. پیچھے ہم نے پڑھا بادلوں کا سایہ، کپڑے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازے، منو سلوا اتارا. اور جہان آیت نمبر آگے 123. اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا تو انہوں نے سب کو پورا کر دیا. تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا. عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو؟ فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ سورہ عنکبوت میں کہ ہم نے نبوت اور کتاب کو اس کی اولاد میں کر دی. بس ہر نبی جسے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، ہر کتاب جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، اولاد ابراہیم میں یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری رہا. اور اولاد ابراہیم میں سے جو ناخلف اور ظالم مشرک ہوئے ان کی شکاوت اور محرومی کو دور کرنے والا کوئی نہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مطلب بتاتا ہے جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. یعنی کہ ہم سوچیں جی ہمارے والدین نیک ہے تو ہم بھی ڈیفینیٹلی نیک ہوں گے، یا ہماری اولاد نیک ہے تو والد نیک ہوں گے. تو ہر بندے نے اپنی عمل کا اپنا حساب دینا ہے. ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی. اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت جو بتایا جا رہا ہے کہ بیت اللہ کی دو بڑی خصوصیات ہیں. ایک تو یہ مصابہ للناس کہ لوگوں کی ثواب کی جگہ ہے، اور دوسرا معنی بار بار لوٹ کے آنے کی جگہ ہے. آپ سوچتے ہیں جب ہم جاتے ہیں ایک دفعہ جب خانہ کعبہ سے ہوتے ہیں تو بار بار اور ہمارے دل کی تڑپ بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار حج اور عمرے کی سعادت جو ہے نصیب فرمائے. تو یہ ایک ان کی وہ دعا تھی. تو تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو. ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ کر لیا کہ تم میرے گھر کا طواف کرنے والوں کو، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. جب ابراہیم نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا. یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ خانہ کعبہ جو ہے مکہ جو ہے جہاں پہ دور دور تک کوئی گرینری نہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں دنیا کا ہر پھل، ہر غلہ، ہر قسم کی چیز ملتی ہے. آیت نمبر 127. ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی بنیاد اور دیواریں اٹھاتے جاتے اور کہتے جاتے، یہ بہت خوبصورت دعا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امۃ مسلمات لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بہت خوبصورت دعا ہے. دیواریں اٹھاتے جاتے اور دعا اور کہتے جا رہے تھے اے ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، آمین، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، آمین. ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ، آمین، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، آمین. ہماری توبہ قبول فرما، آمین. تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے ہمارے رب انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھیں اور انہیں کتاب و حکمت سکھائیں، انہیں پاک کر دے. یقیناً
تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہوگا۔ ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے تھا۔ جب کبھی ان سے ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا میں رب العالمین کی فرما برداری کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب اللہ آپ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اور اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرمایا، خبردار وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مسلمان ہی بننا۔ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنے اولاد سے کہا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا تھا آپ کے معبود کی، آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے، ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے۔ اور کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، تم کہو بلکہ صحیح راہ پہ ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھے۔ اے مسلمانوں تم سب کو ہم اللہ پہ ایمان لائے، اس چیز پہ جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ان کے اولاد پہ اتاری گئی، جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام دیے گئے، ہم نے ان میں سے کسی کے درمیان میں فرق نہیں کیا، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اگر وہ تم جیسا ایمان لائے تو ہدایت پائیں گے، اگر منہ موڑیں گے تو خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا، وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ سبحان اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے تو ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ اب صبغۃ اللہ، آپ دیکھیں کہ رنگ ہم جب کاٹتے ہیں، کبھی دوپٹہ ڈائی کرنے جاتے ہیں تو کیسے ڈالتے ہیں؟ پہلے اس میں رنگ کاٹ ڈالتے ہیں نا، بلیچ کرتے ہیں تاکہ اچھا کلر آئے۔ تو آپ بہترین رنگ کی صلاحیت ہی تب آتی ہے جب آپ اس میں پہلے بلیچ ڈالیں۔ تو اسی طرح مسلمان ہونا ہے تو اپنے آپ کو بلیچ کرے، مینز اپنے پچھلے تمام جتنے بھی آپ کے خیالات، شرک یا کوئی بھی چیزیں، ان سب سے اپنے آپ کو پاک صاف، اپنے دل کو پاک صاف ہو کے اللہ کا رنگ اس پہ ڈالے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کا رنگ، اللہ کے احکامات کا رنگ ہمارے اوپر نظر آئے گا۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کا رنگ کیسے پتا چلے کہ یہ صبغۃ اللہ ہے؟ جب کسی شخص کو دیکھیں اور رب یاد آ جائے تو سمجھیں وہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ ہے۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے، فوکس کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رنگ، اس سے بہتر کوئی اور رنگ نہیں، اور اللہ کے رنگ سے مراد وہ دین فطرت یعنی کہ دین اسلام ہے، جس کی طرف ہر نبی نے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی تھی۔ ایکچولی یہ لفظ نا کہ یہ بیپٹزم ہوتا ہے عیسائیوں میں، وہ نا ایک یلو سے پتہ نہیں کوئی کلر دیتے ہیں جب بچوں کو کرتے ہیں نا، یعنی کہ بچے کو رنگ دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں بات ہو رہی ہے اللہ کے رنگ کی، تو اللہ کا رنگ یہ ہے کہ جب کسی کو دیکھیں ہمیں پتہ چلے تو کہتے ہیں ہاں یہ اللہ کا بندہ ہے۔ آیت نمبر 140، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، اور جو تم نے کیا تمہارے لیے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے۔ اب اس آیت میں کسب عمل کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اسلاف کی نیکیوں سے تمہیں کوئی فائدہ اور ان کے گناہوں پہ تم سے مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کی عملوں کے بابت تم سے یا تمہارے عملوں کی بابت ان سے پوچھا نہیں جائے گا۔ وہ سورہ نجم میں آتا نا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی صحیح اس نے کی ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا پہلا سپارہ ختم ہوا۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔